बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको न्यूज़ वन की स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन जो कि इंतखाबात के हवाले से जारी है। फैसला पाकिस्तान का, और फैसला पाकिस्तान का हो चुका है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर अभी कंपाइलेशन नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक सो कि बाय द टाइम हम ट्रांसमिशन को समेटेंगे हमारे पास जो है रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन वेरी क्विकली आपको मैं पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी कराची से नुसरत हारिस साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद होंगे जी फारूक आदिल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद होंगे जी नसीम सिद्दीकी साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आवर वेरी ओन, वेरी प्राउडली, हमेशा मुझे अच्छा लगता है इनको इंट्रोड्यूस कराना भी और इनसे बात करना भी, सजाद मीर साहब होंगे। सो मैं सीनियरिटी के एतबार से शुरू करूंगी, तो आप सब मेरे साथ बड़े पेशेंस के साथ बैठिएगा। आज थोड़े बंदे कम हैं कल के मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि आज सबको दो तीन दफा तो बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आगाज सजाद मीर साहब से करना चाहूंगी, क्योंकि ही इज द सीनियर इन द पैनल, और मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा जितने भी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, हुए वैसे गिनती के हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा सजाद मीर साहब ने अपनी हॉक साइड से देखे हैं। तो मीर साहब, ओवरऑल ये जो कल हम बात कर रहे थे कि जी टर्नआउट कैसा होगा, टर्नआउट कैसा होगा, अब आज तो हो गया ना। ओवरऑल टर्नआउट कैसा था, पूरे दिन का माहौल कैसा था, आप कैसे पोलिंग डे को सम अप करेंगे? तो ये ख्याल था कि इलेक्शन नहीं हो गए और लोगों को मायूसी हुई कि हो गए। अब जब हो रहे थे, लोगों ने कहा कि बस पता नहीं हंगामा होगा, क्या सूरत हाल होगी। लोग हंगामा से ज्यादा ये ख्याल था कि एक पार्टी के लोगों को वोट डालने के लिए जाने नहीं दिया जाएगा, रास्ते में रोक दिया जाएगा, या उनको छीन लिया जाएगा, या पुलिस उठा लेगी, या डाले में डाल देगी। पूरी कहानी बनाई जाती थी, वो भी नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाकया जो होते हैं वो कोई ऐसे वाकयात नहीं होते जिसको, यानी एक्सेप्शंस को जो है रूल नहीं बनाया जाता। एक सीधी सी बात है, तो वो भी हो गया। और तकरीबन मैंने सारे चैनल जी ऐसे चलते चलते देखे कि सभी की यही राय नजर आती थी कि इलेक्शन हमारे यहाँ एक तरह से पीसफुली हुआ है। वाकयात हुए हैं, दो चार हुए हैं, कराची में एक हुआ है, और बलूचिस्तान में तो खैर सूरत डिफरेंट है। लेकिन ये है कि इलेक्शन का हो जाना मामूली बात नहीं है इस सूरत हाल में और उस पस मंजर में जो कि इस मुल्क में बहुत दिनों से एक फैलाई जाती रही थी। बट इट्स ए जस्ट ए स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि 8 फरवरी ठीक गुजर गया। ये इलेक्शन कमीशन की भी जीत है, हमारी भी जीत है एज ए नेशन। लेकिन इसके बाद रिजल्ट का आना एक अगला मरहला है, और रिजल्ट के आने के बाद की सूरत हाल, रिजल्ट आ चुका होता है, जो रिजल्ट आता है उसके बाद हमारा सियासतदानों का बिहेव करना और मुल्क के मामले को लेकर आगे बढ़ना एक अगला मरहला है। फिर मरहले बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये समझिए कि हमने एक दरिया को पार कर लिया है, अगले दरिया का सामना है, वो भी पार कर लेंगे। अरे बहुत खूबसूरती से आपने इसको समाप्त किया। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। नुसरत, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। कराची में क्या सूरत हाल रही? हाउ वाज द टर्नआउट? दिन में ज्यादा था, रात में ज्यादा था, खवातीन ज्यादा निकली, मर्द ज्यादा निकले? कराची के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या बता रहे हैं? थैंक यू बीनिश। कराची जो है वो बड़ी एक टेक्निकल जगह है। वैसे तो हर इलाके की अपनी अपनी एक कहानी होती है, लेकिन ये है कि टर्नआउट ओवरऑल बहुत अच्छा था। और बल्कि मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि गो के कल एक वाक़या गुलशन में हुआ था नाखुशगवार, लेकिन उसके बावजूद टर्नआउट अच्छा था और फैमिलीज़ निकली। ये नहीं हुआ कि एक बंदा घर से निकल गया या सिर्फ हस्बैंड वाइफ आ गए। मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए, वो बच्चे जो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे लेकिन पेरेंट्स के साथ वो आ रहे थे। तो टर्नआउट अच्छा था। कोई ऐसी फिजा में कोई ऐसा डेंजर साइन या ऐसी कोई परेशानी या ऐसा कोई खदशा नहीं था जिसका पहले जिक्र किया जा रहा था या जो बनाया जा रहा था। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये चीज़ का कुछ जगह, क्योंकि नेट हमारे पास उस तरह काम नहीं कर रहा था, तो बहुत सी रिपोर्टिंग या बहुत सारे मामलात, बहुत सी खबरें हम तक पहुंची नहीं। जैसे अभी कुछ देर पहले एक राइटर हैं फरा, उन्होंने अपने पेज पे ये लगाया, और क्योंकि नेट यहाँ पर उस तरह से अभी काम नहीं कर रहा, कहीं वाईफाई मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है, उन्होंने पर्टिकुलरली खातून पाकिस्तान जो कि यहाँ पे एक नामी ग्रामी कॉलेज है उसका जिक्र लिखा है कि वो अपने 10 नेबर्स के साथ वहाँ पर गई थी और वहाँ पर डिलेड टैक्टिक्स हो रही थी बकौल उनके। वो कहती हैं कि 11:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है और फिर लंच ब्रेक आ गया, और उसके बावजूद वहाँ पर बहुत स्लो प्रोसेस था। 75% जो वोटर टर्न आउट था उसको उन्होंने घरों को वापस भेज दिया। तो ऐसे भी मकामात हैं, ये उनकी ज़बानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं भी वो वोट कास्ट कर रही थी और मेरा ताल्लुक सेंट्रल जोन से है, तो सेंट्रल जोन के जितने मैंने इलाके देखे और अपने जिस तरह आज मैं पूरे दिन, क्योंकि वो देखती भी आ रही थी, मैं दफ्तर भी गई, अब यहाँ पर भी मौजूद हूँ, तो हमने ये देखा कि
کافی منظم انداز سے ووٹنگ جاری و ساری تھی, لوگ آ رہے تھے. ووٹر میں بھی ایسا محسوس ہوا کہ ایک تبدیلی سی آئی ہے. تبدیلی یوں کہ اب تھوڑا سا وہ بھی منظم ہیں, تھوڑا سا ان کو تھوڑا ٹرینڈ ہو گئے ہیں, تھوڑا جذبے کے ساتھ نکلے. سو اوور آل اٹ واز گڈ. اور جیسے سجاد میر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا, نہ صرف لوگوں کو یہ لگتا تھا جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, بٹ لیٹ می ٹیل یو دس کہ جن کا ایسٹرالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ ہمارے ان پروگرام سے پہلے جب پریڈکشنز لی جا رہی تھی تو اس زمانے میں بھی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, اور ایک ایسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو یہ آ رہا تھا یا پریڈکشنز یہ آ رہی تھی کہ ستاروں کی موومنٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشنز شاید نہ ہوں یا مشکل سے ہوں, اور اگر ہوئے تو کوئی بڑا ایونٹ خدا نخواستہ ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نے پار کر لیا, اور الحمدللہ جو ایک کراچی میں جو ٹرن آؤٹ دیکھا ہے, اور اس بار ینگر جنریشن نے بھی جو 18 اور 18 پلس ہے نا, فیس بک پہ میں دیکھ رہی تھی کہ پیرنٹس کے ساتھ یا ویسے بھی کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس, ان سب نے کوشش کی ہے کہ اس بار ووٹ کاسٹ کیا جائے. تو ایک شعور بیدار ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس پروسیس کا آج یہ دن گزار لیا. ڈیفینیٹلی. اور یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں نصرت, یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم ووٹر ہی یہ وہ ووٹر ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہر دفعہ انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں یا سرپرائز ایلیمنٹ لاتے ہیں یا کچھ اپسیٹ کرتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو فار دا سیکنڈ راؤنڈ آلسو. فاروق عادل صاحب بہت بہت شکریہ سر ہم سب کو پیشنٹلی سننے کے لیے. کل ہم جب یہیں پہ بیٹھے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دو اوپینینز تھی یہاں پر. ایک تو یہ اوپینین تھی کہ ارے بھائی انقلاب آ جائے گا, جم غفیر ہوگا لوگوں کا باہر, اور پولنگ اسٹیشنز پہ لمبی لمبی لائنیں ہوں گی. دوسرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اللہ کرے بھائی, اللہ کرے کہ 40-50% ہی ٹرن آؤٹ ہو جائے, اتنا ہی ہو جائے. مطلب دو ایک ایکسٹریم اوپینین ہم نے ادھر ہی کل اسٹوڈیو میں اپنی ٹرانسمیشن کے دوران دیکھی. سو ان دونوں ایکسٹریم پوزیشنز میں سے آپ کو کون سی پوزیشن لگا کہ آج کے پولنگ ڈے کے حوالے سے بالکل ایپٹ تھی؟ دوسری پوزیشن تھی. میری رائے بھی یہی تھی کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور اسی طرح سے ہوگا. اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک نارمل قسم کا کوئی یعنی 50-55 یا یعنی نیئر اباؤٹ 50 یہ ہوا پولنگ نا. بالکل اس طرح سے نہیں ہوا کہ کوئی ہر چیز چوک ہو گئی اور پوری قوم پولنگ اسٹیشن پہ کھڑی ہو, یہ تو نہیں ہوا. جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے اسی روٹین کے مطابق ہمارے ہاں پول ہوا ہے. جو سب سے بڑی بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ڈس انفارمیشن کا. ایک ڈس انفارمیشن یہ بھی تھی کہ کوئی ایک خاص پارٹی جیسے پی ٹی آئی ہے, اس کے ووٹر کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جائے گا, اس کے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, اس کے امیدوار کا پولنگ اسٹیشن کے باہر ایک کیمپ ہوتا ہے جو اس کی پریزنس کی نشاندہی کرتا ہے, وہ نہیں ہوگا. تو جتنے پولنگ اسٹیشن میں نے اسلام آباد میں دیکھے ایسا نہیں تھا, اور وہ لوگ ان کی پریزنس بھی تھی اور نظر آتا تھا کہ وہ بالکل برابری کے ساتھ وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ. وہاں کوئی میں نے پولیس کا یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی اس طرح کی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی کہ کسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں کسی کو نہ کر رہے ہوں. مجھے یاد ہے 2018 کا الیکشن کہ اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے, جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کون سا ادارہ ہے, وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر جہاں آپ سٹیمپ لگاتے ہیں اور بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں. تو اس دفعے ہمیں پولیس بھی اندر نظر نہیں آئی. پولیس بھی جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی وہی ہوئی, یعنی ایک نارمل الیکشن پروسیس ہوا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے اور اللہ کرے کہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہو انشاءاللہ. جی بالکل یہی دعا ہے. نسیم صدیقی صاحب, ایک چیز تو بہت اچھی ہو گئی, وہ ہوا کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ خیر و عافیت سے ختم ہو گیا, اور اب ظاہر سی بات ہے کاؤنٹنگ جاری ہے, الیکشنز کے جو نتائج ہے وہ آئیں گے. آپ کو ماضی کے مقابلے میں کچھ لگا کہ ان الیکشنز میں کوئی ایسی چیز ہے جو مختلف ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم وہی دائروں میں گھوم رہے ہیں, یا آپ کو بالکل ایک ویسا ہی الیکشن لگا؟ ہاؤ وائل سٹنگ ان لنڈن, ہاؤ ڈو یو سی دیز الیکشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ لیا, تو میرا دل باغ باغ ہے اس وقت. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے, میں تقریباً 85 سے الیکشن کور کر رہا ہوں. اس وقت ذرا اسٹوڈنٹ لائف تھی, لیکن کیونکہ ہمیشہ ایکٹیو رہے تو تقریباً میں نے اس کے بعد کے سارے الیکشن دیکھے. اتفاق سے اس دفعہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا, لیکن یہاں سے بیٹھ کے ٹوٹل کور کیا. ان الیکشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سجاد میر صاحب نے کہا, فاروق صاحب نے کہا, نصرت نے کہا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ادارے جنہوں نے الیکشن کروا دیے, کیونکہ جس دن
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 8 को इलेक्शन होंगे। खैर मैं तो उस दिन से यही कह रहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन काफी लोगों ने बीच में कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इस इलेक्शन में जो आपका असल सवाल है कि क्या फर्क महसूस हुआ, ये फर्क महसूस हुआ कि पहले इलेक्शन होते थे, जिस तरह फारूक साहब ने इशारा दिया 2018 में नून लीग के साथ ज्यादती हो रही थी, 2013 के इलेक्शन के बारे में जरदारी साहब कहते हैं कि वो आरओस का इलेक्शन था, तो धांधली कुछ न कुछ मसाइल जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में इलेक्शन बेहतर होते हैं। लेकिन इस दफा इलेक्शन में ये फर्क था कि एक पूरी पार्टी को जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया था। इस तरह का वाकया हमने कभी भी नहीं देखा। अगर आप 70 का इलेक्शन नहीं, लेकिन भी याद करें तो नसीम भाई वो तो 2018 में पाकिस्तान में उनकी नून लीग पार्टी के साथ ऐसा को हुआ खुल के इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। तो इस दफा एक मेन मसला तो ये था कि पीटीआई को उस तरह खुल के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनका बल्ले का निशान ले लिया गया, उनके कागजात नामजदगी छीने गए। आपने देखा कि आरओज ने कितने जो है वो मुअत्तल कर दिए थे, फिर हाई कोर्ट से उनको बड़ा स्ट्रगल करके अपना ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। और अभी भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट हावी है, यानी कि असल मुकाबला इंडिपेंडेंट का चल रहा है। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हो, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पे हो, जेयूआई के मुकाबले पे हो, इंडिपेंडेंस इस दफा ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबको मालूम है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। और दूसरी बात यह कि इस दफा टर्नआउट बहुत ज्यादा था, जहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते हैं कि इतने बड़े मुल्क में 25 करोड़ आबादी के मुल्क में उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है जहाँ मुल्क में टेररिज्म भी चल रहा हो और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन मामलों को भी देख रही हो। तो कोई बिल्कुल छोटे मोटे वाकयात हुए और बड़ा अच्छा इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हो गया। लेकिन चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि वो वक्त बढ़ाता। बहुत सारे हल्कों से, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से ये शिकायत आई है, कुछ हल्कों पे बढ़ाया है उन्होंने, जहाँ पे उनको लगा कि पोलिंग देर से शुरू हुई है। आधे घंटे का डिले तो मान लेते हैं, लेकिन कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे शाम को 3-3 बजे जाके पोलिंग शुरू हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी नाअहली है। इन चीजों को देखा जाए और आने वाले वक्तों में जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नौजवान वोटर्स बढ़ता जा जाए, और इसमें इन लोगों को चाहिए कि हल निकालें और इसका या तो टाइम बढ़ाएं। सजाद मीर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद नसीम भाई को हमारी आवाज नहीं आ रही है, एक ही दिन में हो रहे होते हैं। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक वो कंटिन्यूसली फिर बोले जाएंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो वो हम सजाद मीर साहब से पूछेंगे। क्या फिक्स कर दिया आपने ऑडियो उनकी? अच्छा चलिए ठीक है, ओके जी। नहीं, लाइव चल रहा है ना, तो लाइव ट्रांसमिशन में ऐसा हो जाता है। अभी अब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑडियो जो है वो फिक्स कर ली है। सजाद मीर साहब, जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई को मौका नहीं मिला, एक पार्टी को मौका नहीं मिला, इट इज नॉट अबाउट पीटीआई व्हाटएवर, लेकिन फिर 2018 को जब मैं देखती हूँ, ये नसीम सिद्दीकी साहब को लग रहा है, आपने सुना है कि इस दफा ये नई चीज हुई है। पिछले इलेक्शंस में डेफिनेटली हमने देखा था कि वो तब एक और पार्टी थी, उसको मौका नहीं मिला था, वो तब नून लीग थी। इससे बड़ा मौका ना मिलना क्या होगा कि पार्टी का जो करता धरता है नवाज शरीफ साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो ताहयात कायद की पोजीशन पर फाइज हो जाते हैं। उनकी बेटी मरीम नवाज इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। फिर ऑफकोर्स बहुत से सेनेटर्स को आजाद की हैसियत से लड़वाया गया। उससे पीछे चले जाए 2013 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कदगन थी, इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स थे बहुत ज्यादा। तो 2013 में पीपल्स पार्टी ने उस तरह से कैंपेन नहीं की। 2008 की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स ये वो वाले इलेक्शन से जब बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी शहादत हो गई थी। सो इस तरह से तो हर इलेक्शन में किसी ना किसी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में शायद नसीम भाई अभी बात करना भूल गए, वो है जी मौलाना साहब की पार्टी। मौलाना साहब ने तो कैंपेन की नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे थे इस इलेक्शन में कि जी मुझे तो थ्रेट्स हैं। तो क्या ये मुख्तलिफ चीज है? मुझे तो लगा ये इलेक्शन में कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। क्या लगा? एक बात तो आप ये कहते हैं कि स्टेट मशीनरी ने आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया, या ऐसे मैनेज किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, स्टेट मशीनरी ने कुछ किया। ये तो आप पीटीआई के बारे में कहते हैं। एक होता है कि कोई पार्टी को कोई जबर के जरिए कोई गैर नॉन स्टेट एक्टर जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। ये मुस्लिम इसके साथ फे के साथ हुआ, यानी नॉन स्टेट एक्टर ने किया। और कभी कभी ये होता है कि एक पार्टी जो है वो दूसरों को इलेक्शन में नहीं आने देती, जैसे कि एमकेएम नहीं आने दिया करती थी, यानी कि किसी को उसके मुकाबले में आना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। देखिए ये सवाल अब उठाना इस वक्त इलेक्शन डे में कि पीटीआई को नहीं आने दिया, तो हम अब बाजी की तरफ जा रहे हैं। फिर ये आपको साबित करना पड़ेगा कि पीटीआई 9 मई से नहीं गुजरी। और अगर 9 मई नहीं हुआ, मैं बार बार कहता रहा हूं कि 9 मई का फैसला जल्दी होना चाहिए था। हाँ, मैं भी, ताकि बाकी फैसलों से पहले साबित हो जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है। एब्सोल्युटली।
اگر وہ آپ نے ڈیلے کیا کیوں کیا؟ یعنی مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ اس پارٹی کو آپ موقع نہیں دے رہے، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ کو اس پارٹی کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا جتھا ہے، لیکن آپ اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر رہے، اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ دہشت گردوں کا جتھا ہے، ہمیں اسے قابو کرنا ہے۔ یہ ان نیچرل پروسیس ہو جاتا ہے، ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی اجازت کسی مہذب ملک میں دی جا سکتی ہے کہ آپ وہاں کے عسکری انسٹالیشن پہ اٹیک کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے جی وہ تو مینج کیا گیا تھا، ابھی بیوقوف تھے آپ؟ کیسی پولیٹیکل پارٹی جو مینج ہو گئی اور جا کے اٹیک کرنے بیٹھ گئی؟ اگلے دن انہوں نے دوسرے شہر پہ اٹیک کر دیا اور یادگاروں پہ اٹیک کر دی ہے، اور ابھی بھی آج بھی بیٹھ کر کے سر ریگریٹ نہیں ہے نا کہ کوئی معافی کا لفظ ہو یا ایک قدم پیچھے بیٹھنا، ریگریٹ نہیں۔ میں ذاتی طور پر اس کو کلوز کر دیا بالکل۔ اب اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اب اس وقت جو قیادت سامنے آئی ہے وہ اس بات پہ انٹرسٹڈ ہے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر اس بات پہ انٹرسٹڈ ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بات پہ این اور گویا طے ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے اس پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ورنہ ملک ڈوب رہا ہے۔ بالکل یہ نظر آتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سڑکوں پہ جدوجہد نہیں ہوگی، اس پارٹی کے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، پارٹی جیسی بھی بنے گی، وہ جتنی بھی اپوزیشن ہوگی وہ بیٹھ کے وہاں لڑے گی۔ یہ ایک سینیریو پیش کیا جاتا ہے جو پازیٹیو سینیریو گنا جاتا ہے، تو ہمیں ان بحثوں کے پڑھنے کی بجائے آئندہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ ان پارٹیوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 4 6 دن میں پتہ نہیں چلے گا، 2 4 6 مہینے میں پتہ چلے گا۔ اور سب یہ چیز مطلب میں اور آپ یا مطلب ہم لوگ بیسیکلی میڈیا بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، آئی تھنک سو رولز آف دا گیم جو ہے نا سیاست کے اور رننگ دا گورنمنٹ کرنے پڑیں گے، ایگزیکٹلی یہ ریسیٹ ہوں گے۔ اور نصرت کے اس بارے میں سوچتی ہیں، اور فاروق عادل صاحب آپ اکیلے بیٹھ کے اسلام آباد میں کچھ کھا رہے ہیں، مطلب ایک بریک لے لوں پھر میں آ کے پوچھتی ہوں کہ کیا کھا رہے ہیں، جنک فوڈ اور ہیلدی فوڈ، اور نصرت سے بھی بالکل میں اس کا پوائنٹ آف ویو دوں گی۔ آپ کے دس شارٹ بریک، ول بی بیک۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید۔ 2 بہت ہی اسٹاری پرسنالٹیز نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک تو نیوز 1 کے اپنے اسٹار ہیں، اور شکل دکھا دیں بھائی، دکھائیں ان کی شکل، علی ممتاز صاحب ہیں، بڑے خوش ہیں بھائی، بڑے خوش ہیں، مطلب مجھے پتا نہیں ان کو نتیجہ پتا چل گیا کیا ہو گیا ہے۔ اور ایک ہے اظہر صدیق صاحب، مطلب پچھلے 2 ہفتے سے اظہر صدیق صاحب کی میں شکایتیں سن رہی تھی جو کہ ویلڈ تھی، میں اس کے اوپر بالکل کمپلین نہیں کر رہی، آج مسکرا رہے ہیں۔ اظہر صاحب مٹھائی کھائی ہے، مجھے بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ اکیلے تو نہیں میں نے آپ کو مٹھائی کھانے دینی، کیا سین ہے؟ بہت شکریہ، مٹھائی آرڈر دے دی ہے میں نے، اور بیلجیم کے چاکلیٹ منگوائے ہیں، آپ یہ بھی بتا دیں، آپ بیلجیم کے چاکلیٹ بنوائے کس کے لیے، کس سیٹ کے لیے، کس پوزیشن کے لیے، کھل کر بتائیں سر۔ پوزیشن نمبر 1 ہی ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی۔ ابھی تو 5 بجے کے بعد پولنگ کا ٹائم نہیں دیا گیا، اگر ٹائم دیا جاتا اور اس کا نتیجے بہت بہتر ہونے تھے، جو کہ میں آج کافی دیر، میں نے کوئی 30% لاہور کا ایریا کور کیا ہے۔ میں جس پولنگ اسٹیشن میں گیا ہوں وہاں لوگوں کی تعداد، یعنی میں آپ اندازہ لگائیں، سب سے جو بڑی بات ہے اس دفعہ جو الیکشن کا ٹرینڈ دیکھا ہے، میرے بچوں نے بھی، ہم لوگ گھر سے پرچی خود اپنی بنا کے نکلے ہیں، ہم لوگوں نے کسی سے پرچی، اور وہاں پر تعداد میں نے 80% سے زیادہ ایسی دیکھی جو کیمپوں کی طرف گئے ہی نہیں، وہ گھر سے پرچی بنا کر لائے تھے، پولیس اسٹیشن پہ پہنچے، ووٹ کاسٹ کیا اور کھل کے بات کی۔ یعنی میرے تقریباً، مجھے تو لوگ جانتے ہیں، ہر ایک نے باقاعدہ کینڈیڈیٹ کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کو کینڈیڈیٹ کا پتا تھا، نام کا پتا تھا، سمبل کا پتا۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ ہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر کینڈیڈیٹ کا نام پتا ہوتا ہے، اس کا سمبل پتا ہوتا ہے۔ جو کہ میں جو پڑھے لکھے علاقوں میں تھا، میں گاؤں کے علاقوں میں تو کہہ نہیں سکتا کہ گاؤں کے علاقوں میں، لیکن گاؤں کے علاقوں میں تو لوگ بتا رہے ہیں، یہاں تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ جٹا لے کے نکلے، آپ نے کوئی پارٹی کا بیج نہیں لگایا ہوا، آپ نے کوئی کینڈیڈیٹ کا بیج نہیں لگایا ہوا، روایتی الیکشن تو تھے نہیں۔ وہاں پر الیکشن میں پتا چلا مجھے گاؤں وغیرہ میں کہ وہاں تو باقاعدہ بھنگڑے ڈول ڈمکے ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور آپ اس وقت لاہور میں بیٹھی ورنہ اسلام آباد کے اندر بھی پی ٹی آئی بڑی، دونوں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں بڑی اچھی لیڈ کے ساتھ آگے آ رہی ہیں۔ کلیئر کر دیں، آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک ٹھوس جملہ آپ سے چاہیے اور ٹھوس کامنٹ چاہیے۔ آپ مطمئن ہیں نا پولنگ سے اور ووٹنگ کے عمل سے بھی مطمئن ہے؟ تو بس پہلے مجھے یہ بتا دیں، پہلے یہ بتائیں، پھر تو کی بات بعد میں کریں گے۔ 3 بڑی وجہ بتا دیں۔ کئی جگہ پولنگ لیٹ شروع ہوئی ہے،
اور کئی جگہ جہاں میں تھا وہاں بڑی کوشش کی ہم نے, پولنگ بڑی سست رویے کا شکار تھی. یعنی ہوتا کیا تھا کہ نام لکھنا ہے, کرنا ہے, ٹریننگ ایسے لگ رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے دی نہیں ہوئی باقاعدہ. یعنی اپنی ایوریج بتاتا ہوں میں, یعنی مجھے 1.25 گھنٹہ لگا ہے وہاں پر لائن میں, تقریباً کوئی 50 کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مسز میری ساتھ گئی تھی, بچے میرے ساتھ گئے تھے, انہیں 1.25 گھنٹے لگ گئے. وہی لائن تھی, یعنی وہی لائن ادھر تھی مردوں کی اور وہی لائن خواتین کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں. پھر اگلی بات جو ہے کہ جو بیلٹ پیپر کا جو کاؤنٹر فائل وغیرہ ہے, اسٹیپل لگے نہیں ہوئے تھے, کھلے ہوئے تھے. یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن مطمئن اس حوالے سے ہیں کہ کم از کم فریلی جو ہے نا ووٹر کو جانے دیا. ورنہ حالات تو آج سے پہلے فسائیت کے ساتھ تک تھے, آپ سانس بھی لے سکتے تھے. یعنی ایون آپ اندازہ لگائیں اگر یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے. میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس, میں آتی ہوں سر واپس آپ کے پاس. مجھے آپ کا وہ ٹھوس جملہ مل گیا ہے کہ ابھی تک آپ کو چھوٹی موٹی شکایتیں, لیکن آپ اس وجہ سے خوش ہیں کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ اوور آل جنیرکلی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. یہ دیکھیں جی میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے. یہ علی ممتاز صاحب انگوٹھا دکھائیں. میں نے کہا تھا نا الٹے انگوٹھے دکھائیں, اور دکھا دے. شرما نہیں ڈالے, دائیں والا یا بائیں والا. خواتین کے رائٹ پہ, مردوں کے لیفٹ کے. آپ نے جب مجھے اوپننگ میں یاد کیا تھا تو میں نے اسی وقت یوں کہہ دیا تھا کہ جی یہ دیکھ لیجئے کہ میں گیا اور میں نے جا کر اپنا ووٹ ڈالا, اور میں یہاں سے آل دا وے اپنے حلقے میں گیا, کیونکہ میں نے جب باقی سب سے کہا تھا کہ بھئی آپ جاؤ جا کے ووٹ ڈالو اور میں نہ جاؤں تو یہ پھر سراسر زیادتی تھی. تو آپ خود جو کریں گے وہی دوسروں کے لیے پھر آپ مثال بھی قائم کر رہے ہوں گے. تو میں اپنے حلقے میں پہنچا, وہاں پہ میں نے جا کر یہ دیکھا کہ پولنگ کا عمل بڑا سموتھ تھا. لیکن حیران کن طور پہ میرے ہی حلقے میں اور میرے ہی گاؤں میں ایک اور پولنگ سٹیشن تھا, وہاں پر یہ اطلاع ملی کہ جی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے. حلقہ اور گاؤں تو بتائیں نا, نام بتائیں. پی 35 اور حلقہ NA 66 ہے. تو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے, ہم آپ کو ایک کاغذ پہ ساری تفصیل لکھ کر اس کو سائن اینڈ اسٹیمپ کر کے دیں گے. بیکاز دیر از اے بریکنگ سن لیتے ہیں, میں آپ کی سٹوری پھر انٹرپٹڈ سنوں گی. آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان دیٹ. چلیے جی بریکنگ کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن کرنے کا سلسلہ بالکل جاری ہے. بریکنگ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا, بیکاز ڈیفینیٹلی اب ہیپننگ ٹائم ہے. وہ ڈی ڈے جو ہے اس کو سیل بھی تو کر رہا ہے نا کہ کس کو کتنے ووٹ ملے. اچھا علی ممتاز, اس سے پہلے کہ اگلی بریکنگ آ جائے, ویری کوئکلی مجھے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن سے یہ اطلاع ملی پریزائڈنگ آفیسر سے, کیونکہ میں اپنے پولنگ اسٹیشن کے ساتھ ہی وہاں پر ایک اور پولنگ اسٹیشن تھا, وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے. اب میں اس کو ریکنفرم کروں گا کہ جب اب ریزلٹس دیے جائیں گے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے, ہم آپ کو ایک سادہ کاغذ پہ تفصیل دے دیں گے, سائن اینڈ اسٹیمپ کر کے دے دیں گے. تو یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. باقی اوور آل جو تھا وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہی, لیکن کاش کہ اتنا آج کا یہ اچھا اور زبردست دن تھا جس کا ہم سب کو انتظار تھا. یہ پاکستان کا دن تھا, پاکستان کی جمہوریت میلہ تھا آج, کہ اگر یہ انٹرنیٹ کی سروس اور ساتھ میں جو ٹیلی فون بند کیا گیا ہے اس کی اگر آپ صرف سینسیٹیو ایریاز تک اس کو محدود رکھتے, پورے ملک میں آپ نے بند کر دیا, اور پورے ملک میں بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی طرف سے ابھی 8300 پر انہوں نے میسج نہیں بھیجے ہوئے, تو ان کو نہیں پتا کہ جی ان کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے, تو ان کو بہت سی وہاں پہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, وہاں پر اس کو لے کر چلنا چاہیے. بالکل, میری ڈسکشن کو آپ نے ایک آگے نیا موڑ بھی دیا ہے. میں جاؤں گی جی فاروق عادل صاحب کے پاس, اینڈ نصرت سیم کوسچن ٹو یو ایز ویل, لیکن میں فاروق صاحب سے سٹارٹ کروں گی. فاروق صاحب, یہ جو علی نے جس پوائنٹ کی طرف اٹینشن دلوائی ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ, بیسیکلی ناٹ انٹرنیٹ, فونز بند تھے. ویسے تو وائی فائی چل رہے ہیں سلو کم, اس کا افیکٹ ہوا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹنگ کے عمل سے اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے. میرے سامنے بیان ہے احمد شاہ صاحب کا, جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئے ہیں, اور فالوئنگلی میں نے پھر ان کا ایک انٹرویو دیکھا چیف الیکشن کمشنر کا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومت سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فون کھولیں. انٹرنیٹ بند نہیں تھا, فون بند تھا, تو میں ان سے نہیں کہوں گا. تو اب کیا ان کے پاس انفارمیشن تھی ہم نہیں جانتے, لیکن میں علی ممتاز کے ساتھ اس خواہش میں شریک ہوں کہ دیکھیں ہر چیز سموتھ ہی ہونی چاہیے تھی. بہت اچھا ہوتا کہ فون بھی ٹھیک ہوتے, بہت اچھا ہوتا کہ فارم 45 بھی ہوتا, اور یہ نہ کہا جاتا کہ ہم کاغذ پر دیں گے. دیکھیں ہر چیز فیئر ہونی چاہیے. وہ کوئی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس سے بالکل الگ ہے یہ بات کہ ہر چیز فیئر ہونی چاہیے. میں فیئر کے ساتھ ایبسولوٹلی. نصرت,
یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے, کراچی میں کتنا افیکٹ ہوا اف دا سیلولر نیٹ ورک واز ناٹ ورکنگ, لیکن کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ پاکستان کے اندر ایک روایت بھی تو ہے نا نصرت, اور پلیز کریکٹ می, یو کین آلسو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایک روایت بھی تو ہے کہ اگر محرم چل رہا ہے یا اگر کوئی بھی سینسیٹیو ایسے کوئی ایکویژن ہے جس کے اوپر لگ رہا ہے کہ لوگوں کی گیدرنگ ہوگی, تو موبائل سب سے پہلے وہ چیز ہے جس کو بند کر دیا جاتا ہے. سو مجھے ان انتخابات میں یہ کوئی انوکھی چیز نہیں لگی. یس, وہ تب آر ٹی ایس بیٹھا تھا نا, تب بھی تو کچھ ہو گیا تھا نا موبائل. ای ایم ایس بیٹھ جائے نا, ابھی آپ ٹھہرے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کریں, ٹھہرو ذرا دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. وہاں آر ٹی ایس تھا, ابھی یہ ای ایم ایس ہے, لیکن 2018 میں ای ایم ایس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آر ٹی ایس جو ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا تھا. یہ تھوڑا میں ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا نا. دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی تھیں, تو اگر 2018 میں آپ سیلولر نیٹ ورک کو چلا سکتے تھے تو آج بھی آپ چلا سکتے تھے. لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے, یہ ان کا حق ہے. اچھا چلیں مجھے نصرت پلیز ذرا آپ اس کے اوپر ذرا کوئکلی اپنا کامنٹ دیجیے گا, پھر میں نسیم صاحب کے پاس جاتی ہوں, بیکاز ای ایم ایس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں, یہ بار بار کہا جا رہا ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 8300 کا نمبر مہیا کیا گیا تھا, پھر اس کا آلٹرنیٹیو بھی رکھنا چاہیے تھا اگر فون بند کرنے تھے, کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سے لوگوں نے صبح میں 8300 پہ اپنی تمام چیزیں دیکھنی تھی, ڈیٹیلز ڈالنی تھی, وہ نہیں ہو سکا. جو لوگ پولنگ اسٹیشن پہنچے اور جن کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں تھی, ان کو یہ کہا گیا کہ جی باہر لسٹیں لگی ہوئی ہیں, آپ لسٹیں ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے, ان سے آپ بات کر لیں. جب ان سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ 8300 پہ دیکھیں نا, وہ میسج دکھائیں نا, آخری کے 3 نمبر دکھائیں, وہ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اندر جائیں اور اندر جو پریزائڈنگ افسر ہے یا ان کا اسسٹنٹ ہے اس سے بولیں کہ میرا شناختی کارڈ کسی سسٹم میں ڈالو اور وہاں سے لسٹ نکالو اور دیکھو کہ میں کہاں پر فال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہاں تو سسٹم ہی نہیں چل رہا ہے, کون سا سسٹم, کہاں سے ہم آپ کا یہ کارڈ ڈالیں اور نکالیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں کا ووٹ ضائع ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے من پسند لوگوں کو جو ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا انہوں نے غلطیاں بھی بے شک بے شمار کی ہوں گی, کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فون بند ہو جائیں گے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام میں بھی ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی بہت عطاب میں آتا ہے فون کے معاملے میں, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم سولوشن تو ہے کہ آپ نے کسی بڑے پوائنٹ آ گیا. لیٹس لسن ٹو نسیم صدیقی صاحب. نسیم صدیقی صاحب دیکھیں نا, ہم بحیثیت پاکستانی ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, ہر چیز آپ نے نگراں حکومت پہ, الیکشن کمیشن پہ ہی ڈال دینی ہے. کیونکہ اب دیکھیں یہ جس طرح نصرت بھی کہہ رہی ہیں, علی کا بھی کم و بیش یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ 8300 کے اوپر لوگوں کو پتا نہیں تھا. بھائی آپ پہلے پتا کر لو, یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں 3 مہینے پہلے پارلر کی بکنگ ہو جاتی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ 1 رات 2 رات پہلے اپنا 8300 پہ میسج کر کے اپنی آپ انفارمیشن گیدر کر لیں. نسیم صدیقی صاحب. بینش, اگر آپ کا فون آپ سے 1 گھنٹے کے لیے لے لیا جائے نا تو آپ دنیا جان سے کٹ کے رہ جائیں گی. بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ بند نہیں کیا, لیکن جب آپ نے موبائل بند کیا تو جن کے پاس موبائل انٹرنیٹ ہے وہ تو بند ہو گیا نا, اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا ہوتا ہے. لیکن میں وہی پازیٹیوٹی والی بات کرتا ہوں, جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں بھی فاروق صاحب نے, ریاض صاحب نے بات کی تھی کہ پہلے تو مبارکباد دیتے ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف کو, چیف جسٹس کو, چیف الیکشن کمشنر کو. اتنے بڑے ملک میں ان حالات میں انہوں نے الیکشن کرا دی ہے. ابھی ہمیں صرف دیکھنا یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لوگ 1 دن پہلے دیکھ لیتے, تو اگر یہ 1 دن پہلے اعلان کر دیتے کہ الیکشن والے دن ہم موبائل سروس بند کر دیں گے, انٹرنیٹ سروس بند کر دیں گے, اس لہٰذا آپ الیکشن سے 1 دن پہلے اپنا 8300 کے اوپر ڈائل کر کے تو آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو سیو کر کے رکھیں. تو انہوں نے بھی تو کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا, کہتے رہے کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے, انہوں نے یقین دہانیاں کرائی تھی. پھر یہ اچانک سے بات ہوتی ہے کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, کوئی واردات کرتے ہیں, آپ پوری ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں, عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. ابھی بھی جس طرح علی نے کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ علاقوں میں جو سینسٹیو ایریاز تھے آپ وہاں پہ ضرور بند کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بہت اچھا سسٹم ہے, ان کے پاس تو وہ بند کرتے ہیں اور باقی آپ شہروں کے اندر اس کو کھلا رہنے دیتے ہیں. تو اس سے ایک ووٹنگ میں اور بھی شفافیت آ جاتی ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے بینش, اس میں آپ بڑا کر رہی ہیں, آپ کے کوشچنز بھی بہت اچھے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو الیکشن ہوا ہے نا, اس پہ کتنی بھی کسی کی ریزرویشنز ہو, لیکن میں کیونکہ پورا مانیٹر کر رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے بھی, 95% میں مطمئن ہوں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں جس طرح کے ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, بہت اچھا الیکشن ہو گیا ہے. لیکن اب جو الیکشن کمپائل ہو رہے ہیں نا, اصل وقت یہ آ جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم RTS بیٹھ گیا تھا. اب خدا نخواستہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے تو آپ ٹائملی آپ الیکشن کے ریزلٹس دے رہے ہیں, اگر اسی طرح چلتے چلے جائیں اور آخر میں
پتہ چل جائے کس کو کتنے ووٹ. میں آگے بڑھنا چاہوں گی. میں اب جو سوال کرنے جا رہی ہوں وہ اظہر صدیق صاحب آپ سے بھی وہی سوال ہے, لیکن میں میر صاحب سے چاہوں گی کہ پہلے وہ اس کا جواب دیں. دا سیم کوسچن, تو پلیز ذرا سوال سن لیجیے گا. میر صاحب, ہر الیکشن کے بعد کسی کو اعتراض ہوتا ہے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے, یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوا. مطلب پاکستان کی تاریخ میں 75 سالوں میں کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جو صاف اور شفاف ہو. ابھی دیکھیں نا, ابھی آپ ہمارے پینلسٹ دیکھیں, انکلوڈنگ می, یہ علی ممتاز صاحب, یہ دیکھیں نا سفید قمیض پہن کے جگمگ ہو کر کے آگے ہیں, کہہ رہے ہیں بڑے اچھے ہو گئے ریزلٹ. اظہر صدیق صاحب سے بھی میں نے پوچھا, ویسے آپ کا اور اظہر صدیق صاحب کا کلر بھی میچ کر رہا ہے شرٹ کا. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بالکل الیکشنز بڑے زبردست ہو گئے ہیں, لیکن ابھی کچھ ان کی توقعات کے حساب سے اگر کچھ اور ہو گیا تو علی نے کہنا دیکھا فون بند ہوا تو ایسے ہو گیا. اظہر صدیق صاحب بولیں گے دیکھا ایسا ہو گیا. سو کرائٹیریا کیا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ ہاں بھائی الیکشنز فیئر ہیں, لیٹس ایکسپٹ اٹ ود گریس وٹ ایور دا ریزلٹ از. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس سے الیکشن پر جب کیے جائیں گے, یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں پیپر نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, فلاں چیز پہ روکا گیا, فلاں پہ گیا لائن اگر پہلے آ جاتے ہو جاتا, فلاں ڈیٹ شروع ہوا. اب آپ پچھلے 4-6 الیکشن کو اٹھا کے دیکھیے, یہی اعتراضات ہر بار ہوتے ہیں. یعنی کس کے حق میں جاتے ہیں, کس کے خلاف جاتے ہیں, وہ میں بحث نہیں کر رہا, یہ ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن اوورآل جیسے کہ ہم نے پہلے راؤنڈ میں ایک بات کی تھی کہ ایک بات پہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ الیکشن کم از کم الیکشن ڈے پر ایک پیسفلی ایک عمل سے ہم گزر گئے ہیں. سب لوگ, علی بھی کہہ رہے ہیں, اب اظہر صدیق صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹھیک ہو گیا. اب بات کی شکایت وہ میں نے بھی اس کو کہا کہ ابھی کل کیا ہونا ہے, اور کل کے بعد اگر جب لوگوں نے الیکٹ ہو جانا اس کے بعد ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. کل کیا ہونا, مجھے تو لگ رہا ہے اگلے گھنٹے میں جب یہاں پہ اینکر چینج ہو رہا ہے نا تو کچھ ہو جانا ہے. الیکشن پروسیس کا حصہ ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے ابھی یہ کسی کو نہیں پتا. آپ اگلے گھنٹے میں ادھر ہے نا, ابھی پتا چل جائے گا آپ کو. اظہر صدیق صاحب, سر جی باقی کون سا الیکشن صاف شفاف آپ کو پسند ہے؟ ارے بڑے ایسے ٹائم پہ اظہر صدیق صاحب ہمیں چھوڑ گئے. پلیز ندیم بھائی لے لے اظہر صدیق صاحب کو, آئیں گے, پکی بات ہے نا آئیں گے, پلیز لے کر آئے ان کو, لے کر آئے, بڑے ضروری ہے اس ٹائم پہ, ہماری مٹھائی رہ جانی ہے. علی ممتاز صاحب, کون سا ایسا الیکشن ہے سر, کون سا ایسا الیکشن ہے جو آپ کی قمیض کی طرح جگمگاتا بے داغ تھا؟ دیکھیں داغدار تو سبھی سے ہیں, کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں, کچھ داغ خاص ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو داغدار کر دیتے ہیں. اشتہار کی زبان بول رہے ہیں, داغ اچھے ہوتے ہیں, داغدار کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ کے جو الیکشن سے پہلے کا جو آگے لیڈ اپ ٹو دی الیکشنز تھا نا وہ داغدار تھا. آپ دیکھیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا آپ نے اس انتخابی نشان بھول جائیں, چھوڑ آئے, یہ باتیں نہیں بھولی جا سکتی. دیکھیں آپ اس لیے کہتی ہیں یہ باتیں بھول جائیں بیکاز ان باتوں نے, ان معاملات نے, ان احکامات نے, ان تمام میجرز نے الیکشن پروسیس کو ندیم صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں, یہ جو ہمارے پینل پہ بیٹھے ہوئے نا ندیم صاحب, یہ ہمارے پینل پہ کہہ رہے ہیں اسٹک ٹو دی ٹاپک. نہیں, ندیم صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ ان کا ٹاپک کچھ اور ہوگا, ہمارا ٹاپک الیکشنز اور الیکشنز کی بات ہم کر رہے ہیں. ندیم صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں چھری تھلے سال ہو, بات یہ ہے چھری تھلے سال ہو. تو کل بھی ندیم صاحب سے میں کہوں گا, آج میں ندیم صاحب 10 بجے بیٹھوں گا, ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا, کل آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے, جس طرح گھر میں جا کے گرج کرنا ویسے آپ نے گرج کرنا. دیکھیں الیکشنز ہمیشہ کویسچنیبل ہوتے ہیں. ہم کیوں ہمیشہ کویسچنیبل الیکشنز کو بنیاد بنا لیتے ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ جی اس سے پہلے میں نے ہر مرتبہ سوال اٹھایا اور سوال اٹھاؤں گا جب تک الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے. مطلب اگر الیکشن غلط ہو رہا ہے تو میں اس کو غلط کہوں گا, کل بھی اگر غلط ہوگا میں کل بھی غلط کہوں گا, یعنی کہ 5 سال کے بعد بھی الیکشن ہوں گے تو میں اس کو غلط کہوں گا. اگر ماضی میں بھی غلط ہوئے ہیں تو میں غلط کہتا رہوں گا. اگر میں نے 2018 میں آپ کہنا کہ جی میں نے ان کو کہہ دیا ٹھیک تھے اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, تو جو چیز غلط ہے تو غلط ہے, اس کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں نا. الیکشن سے پہلے جو آپ نے جو کچھ کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کیا, جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, کیا وہ فیئر تھے؟ آج آپ نے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے جی وہ لوگوں کو موبلائز نہ کر سکے, آپ نے سیلولر نیٹ ورک ہی بند کر دیا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا تھا, رابطے کرنے تھے, اس میں کیا پرابلم تھی؟ اگر ہم ہم سینسٹیو ایریاز کی بات کریں, ایک بات میں ایک بات ملک آئی ہیو دا رائٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, کیونکہ میں نے اس مسئلے پہ بات نہیں کی تھی. دیکھیں بات یہ, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موبائل بند اس لیے کیا کہ اس پر الیکشن پہ امپیکٹ پڑے, تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے بڑا کلیئر ہے کہ یہ ملک افدر اپنا رحمان بالک نے شروع کیا تھا نا, کہ جب ایسی, کیونکہ موبائل صرف جو ہے کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے, از اے ویپن آف ڈسٹرکشن ایز ویل. یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہاں اٹیک کرو, بلکہ یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پورا ملک سینسیٹیو نہیں ہے نا, میں خود سفر کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر اس طرف لے جانا چاہیں تو اس طرف ہے, اس طرف لے جانا چاہیں تو اس طرف ہے, اس پہ اڑ نہ جائیں نا.
नहीं, मैं बड़ी खुश हूँ, आप फिक्र नहीं कर रहे, मानने देंगे, मेरे पास दोनों पॉइंट है, वेरी हैप्पी। यही एक बैलेंस आप नहीं कह रहा, मसला ये है कि पूरा मुल्क सेंसिटिव नहीं है, पूरा मुल्क सेंसिटिव नहीं है। साहब को ले लेना, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। फारूक आदिल साहब को सॉरी पहले ले लेते हैं। फारूक आदिल साहब, ये जो अली मुमताज साहब कह रहे हैं, आप इनसे एग्री करते हैं, या आप इमरान ये सजाद मीर साहब से एग्री करते हैं, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि वन लाइनर के जो फोन है ये आज फिर वबाले जान बन गया, इसने लड़ाई डाल दी, आज आके गल फोन ते मुकी सर। हाँ सही बात है। देखिए जी सर, अली मुमताज ने ये बात कही कि देखें एक जमात को आपने मोबिलाइज नहीं करने दिया फोन बंद करके। मेरा सवाल ये है कि क्या, अगर आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल, वेरी लाउड एंड क्लियर। मेरा सवाल ये है कि क्या फोन बंद हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही थी वो उनको मोबिलाइज करने की आज़ादी हासिल थी, या सिर्फ एक पार्टी मुकम्मल करने? क्या सिर्फ नहीं, अभी मुझे प्लीज बात करने दें। जी 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 सर, टेक योर टाइम, इट्स ऑल योर टाइम सर, ले ले टाइम ले ले। एक जमात का रास्ता रोका गया, मेरे ख्याल में इससे सबके लिए प्रॉब्लम पैदा हुआ है। अब मैं अपना सुबह का तजर्बा बताना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 8 बजे घर से निकला ताकि मैं वोट कास्ट करूँ, और हमने वो लगाया गूगल मैप जो अब लगाते हैं, वो रास्ते में वो उसने जवाब दे दिया। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले हम 8300 पर अपने सारे जो भी डाटा था वो निकालना था, निकाल चुके थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा पोलिंग स्टेशन पर, उससे बाहर जो लोग पर्ची वर्ची बनाते हैं वो इक्विप थे, उनके पास जो लोग आ रहे थे सबके पास वो डाटा निकला हुआ था, वो फोन उनके सामने रखते थे, वो इनको एक पर्ची बना के दे देते थे। मेरा नुक्ता नज़र ये है, जितना मैंने देखा इस्लामाबाद में, इस वजह से कोई पोलिंग में रुकावट पैदा नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि आप ये फरमा रहे हैं कि आपने एक सियासी जमात से सिंबल ले लिया, ये बिल्कुल ठीक बात है। सिंबल बहुत अहम होता है, सियासी जमात का निशान होता है, और उसकी बुनियाद यानी एक ट्रेडमार्क है ना वो। लेकिन जी। अगर आप कानून की पाबंदी न करें, और अगर आप जो भी आपने रखे हुए हैं जिससे यानी कानून की जो भी आपके सामने शराइत हैं, और उन शराइत को आपने तस्लीम किया हुआ है, और आप उन शराइत को पूरा न करें, तो फिर क्या किया जाए? फिर इसलिए दे दिया जाए कि मैं एतराज़ कर रहा हूँ, अली एतराज़ कर रहे हैं, आप कर रही हैं, तो हम कानून को पसे पुश डाल दें और हम उनको सिंबल दे दें। तो भाई कहीं तो कानून को हमने एहतराम देना है, कहीं तो आपने कानून को मानना है। मेरे ख्याल में ये बात बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कानून की पाबंदी नहीं की, कभी भी। वो हमेशा कानून को वायलेट। मिसाल के तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड खराब है सर। आ गया पॉइंट। ये अली मुमताज आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं नुसरत की तरफ जाऊंगी। जी सर, जी सर, एक सेकंड मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब ज़िमनी इलेक्शन होते थे और बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे, तो कानून के तहत वो हल्के में जाके कैंपेन करने की और जलसा करने की उनको इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो हमेशा गए। और क्या हुआ? अच्छा जी, 50,000 रुपये जुर्माना हो गया, वो भर देंगे, लेकिन वो वायलेट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बानी पीटीआई हो या उनकी जमात हो, वो इस नारे के साथ फील्ड में आए थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन अमलन जब उनके हाथ में इख्तियार आया तो उन्होंने 2 पाकिस्तान बना के दिखाए। तो इस ये फारूक आदिल साहब, ये जो अब आपने ये रौला छेड़ दिया ना, ये अब अली मुमताज ने चुप नहीं करना। अब आपने ये मुझे टेंशन में डाल दिया, और टाइम है मेरे पास काम। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? ये देखे ना, ये आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अब आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा फारूक साहब मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरी मुश्किल को समझे। ये बैठे भी मेरे साथ स्टूडियो में हुए हैं, अब अच्छा थोड़ी लगेगा मैं इनसे लड़ाई करूं। कल मैं ऑलरेडी इनसे लड़ने सवाब मिलेगा। नहीं अली, देखो छोटा जवाब, मुझे पता है दुखती रग छेड़ दी आपकी। याद देखिए, दुखती रग, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हर पाकिस्तानी की यही दुखती रग है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात, छोटा जवाब इसलिए आप नहीं सुनेंगी, आपको पूरा जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि पूरा जवाब मिलेगा तो आपको तसल्ली होगी, आपको तभी ठंड पड़ेगी। अगर मैं छोटा जवाब दूंगा तो आपको ठंड
ندیم کا قصور ہے, اس کو فون کرے. قمر دلشاد صاحب, میں تو سمجھ رہا تھا کہ کسی اور کا قصور ہے. یہ ندیم کا قصور ہے. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم قمر صاحب, بہت بہت شکریہ سر. سر آج کے دن کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ شکریہ, آپ صحیح موقع پہ آ گئے. ہاں آپ نے بچا لیا قمر دلشاد صاحب, آپ نے ہمیں بچا لیا. بینر سلیم بات کر رہی ہوں, اور علی ممتاز فل گیئر میں ذرا مشکل ہوتا ہے نا, اس لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. علی ممتاز صاحب, الیکشن کمیشن کی آج کی کارکردگی کو, پولنگ کے پورے عمل کو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یور ایکسپرٹ اوپینین آن اٹ, کہ آپ ان کو کیسے ریٹ کریں گے, کیسے رینک کریں گے؟ آپ ہی کی بات سمجھ آئے گی علی ممتاز کو, میری تو نہیں آنی. اگر یہ سوال مجھ سے کیا ہے تو میں تو کہوں گا الیکشن کمیشن پاکستان کو جاتا ہے سارا کریڈٹ. پاکستان کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا پرامن جو الیکشن ہوا ہے ہمیں بہت کم دیکھنے میں نظر آیا. جب اتنے سیاسی طور پر پولرائزیشن تھی, نفرتیں تھی, نفرتیں چل رہی تھی, شدید نفرتیں چل رہی تھی ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ اس کے باوجود بھی کہیں پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ رائی نہیں ہوئی, ہاتھا پائی نہیں ہوئی, طرف کلامی نہیں ہوئی. تو پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں, اس کا کریڈٹ دو اداروں کو جاتا ہے. ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان, بڑا اچھا انتظام کیا انہوں نے, اور دوسرا سب سے بڑا جاتا ہے ہماری عسکری قیادت کو, کہ انہوں نے اس انداز سے طریقے سے آرمی کو ہاتھ الرٹ کیا ہوا تھا کہ ہر طرح کے معاملات میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی معاونت کی. اور اس کے بعد کل پورے پاکستان میں کتنے ہنگامے ہوئے, کرتے سے تقریب کاری ہوئی, دہشت گردی ہوئی, 25 آدمی جان باز ہوئے. اس کے باوجود بھی سارا خاموش پر بار آ گیا. ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوگا, اگر پرانے طریقے سے ہو گیا, کوئی گڑبڑ ہوتی تو شاید پولنگ اسٹیشن پہ لوگ آ جاتے. تو یہ تو بہت شاندار اس لیے ہوا کہ پورا خاموش ووٹر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں باہر آ گیا. کسی کو ووٹ دیں اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو چاہے انہوں نے اسٹیپ لگائی, جہاں چاہے کیا, لیکن بہت بڑا ایک کارنامہ ہے الیکشن میں پاکستان کا بھی. اور اس بار تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی کوششیں قابل احترام ہیں, اور سب ہم ان کا عزت کرتے ہیں. میڈیا نے بھی بہت اہم رول ادا کیا, اور بڑا پازیٹیو رول ادا کیا میڈیا نے, اور ہمارے دوستوں نے, اینکرز نے, پینلسٹوں نے, سب نے لوگوں کی احساس دلایا. یہ والی بات تو آپ کی مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ آپ نے ہمیں اس پروسیس میں ہمیں بھی اس قابل سمجھا کریڈٹ دینے کا, ورنہ ہمیں تو پچھلے کچھ عرصے سے تانے ہی مل رہے تھے کہ آپ یہ بات نہیں کرتے, آپ وہ نہیں کرتے. قمر صاحب, بٹ مائی کوسچنز آر ناٹ اوور. آف کورس میرے پاس پینل بھی ہے, میر صاحب اینڈ علی ممتاز بھی آپ سے سوال کریں گے, لیکن سر میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. موبائل فون کا بند ہونا, اس کو ایٹ لیسٹ ایشو بنایا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہوگا بھی, شاید میرے لیے نہ ہو لیکن میرے باقی پارٹیسپینٹ کے لیے ایشو ہے, کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے نا, یہ جو ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے, اس کی گنتی کا پروسیس ہے, یہ جو سارا ہوا ہے نا, یہ بڑا سابوٹاج ہو گیا ہے کوئی فون بند ہونے سے. اس میں کتنی ریالٹی ہے یہ بتا دیجیے گا, اور اس کے بعد اوور ٹو دی پینل اف دے وانٹ ٹو آسک کوسچنز ٹو یو سر. جی سر. آپ کا سوال جو ہے اس طرح سے, کیا ووٹ کا تو ظاہر ہے مگر اپنا ووٹ کو کاسٹ کر دیا, اور پبلک کی آپ دیکھ رہے ہیں, عوام کا جوش خروش دیکھیں پولنگ اسٹیشنوں پر, اتنی تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر وہاں جمع ہو رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. یہ ہنگامہ ہوا, کسی نے ایک دوسرے پر تانے بازی کی, جیسے کہ جلسے جلوس پہ کرتے رہتے تھے, بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس طرح ووٹ کاسٹ کر دیا. میں تو کہتا ہوں پاکستانی قوم نے اپنے باشعور ہونے کا انتہائی شاندار اپنا مظاہرہ کیا ہے, اور پورے تمام ورلڈ دیکھ کے حیران رہ گئی ہے. اتنا پرانا طریقے سے الیکشن جتنے کہ کسی نے نفرت کا دعوی کیا, اور اس کو تو جانا چاہیے کریڈٹ. ہمیں تو اس میں اگر بغیر نہیں کرنا کرے. اس میں جو ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں شیطانی ہوتا ہے نا ذہن, وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کرٹیسائز نکالتے ہیں. جناب یہ ہو گیا, پہلے تھا, آگے پیچھے ہو گیا, خاموشی ہو گئی. ہمیں یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب بہت سی جگہ سے بیلٹ باکس پہلے ہی بھر کے رکھ دیے گئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی وہ بیلٹ باکس ہمارے ٹرانسپیرنٹ بیلٹ باکس سے کیسے بھر کے رکھ دیے, لیکن بہرحال افواہیں پھیلا رہے تھے. آج سارا ثابت ہو گیا, سب الیکشن ٹھیک ہو رہے ہیں, اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اپنے کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں, اور اچھے ووٹ کی ریشو آ رہی ہے. آگے کا رزلٹ سامنے آئے گا بھی اصل صورتحال کیا ہے, لیکن بہرحال سب کے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں تو بڑے پازیٹیو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ آزاد امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں اور 60-70 کے قریب آسانی پہنچ جاتے ہیں تو پورا نقشہ بدل جائے گا آپ کے پارلیمانی سسٹم کا. اور یہ جو بہت بڑے ہیڈلائن بریک کی طرف بڑھنا ہے. جی مکمل کر لیجیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہوا یہ اشتہاروں میں ایسے ہوا ہے,
लोगों ने इतनी नफरत का इजहार किया कि जी पहले दावे कर दिए कि हम आगे हैं, तो फिर तो लोगों के अंदर एक खास थी, वो आगे पूरा तरीके से ब्रॉडकास्ट कर दिया, पता चल जाएगा रात के 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा रिटर्निंग अफसरों की तरफ से कि किस पार्टी ने कितने वोट दिए। लेकिन बहरहाल एक खुश आइंद बात है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें क्रेडिट जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और आर्मी की कैडर का भी, उन्होंने इंतहाई अच्छे तरीके से इंतखाबात करवा। बिल्कुल जी। अली मुमताज साहब, आप सवाल करना चाहते हैं? वक्फे के बाद आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपने हेडलाइंस की तरफ जाना है और मैंने आपको सच सुनाने और नहीं, सच अभी- सुनाने के अभी- लिए अभी मैं हम नहीं चाहता हूं जा कि रहे हैं। आप तसल्ली से वक्फा ले लें। नहीं, आप- और वक्फे के बाद आप तसल्ली से मैंने हेडलाइंस रोक दी। अली मुमताज साहब, आपको जवाब मिलना बहुत जरूरी है, आप करें जवाब। आप सबसे पहले तो जी देखें, जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है ना, कंवर साहब से आपने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं समझना आपने। मैं कंवर दिलशाद साहब की राय से इत्तेफाक करता हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम उनकी कई भी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग निकले हैं, वोटर्स निकले हैं, ये यकीनन पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ये इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। गो कि अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं, लेकिन जो पोलिंग का मरहला मुकम्मल हुआ, कहीं पे कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बेशक लाहौर में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी था जहां पे पोलिंग स्टेशन स्कूल की पहली मंजिल पे था कि अगर कोई सीढ़ियां चढ़ के नहीं जा सकता तो पहली मंजिल पे क्यों बनाया। गलतियां होती हैं, परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती है। या फिर अगर कहीं पर कोई पोलिंग का अमला आपके बैलेट पेपर के पीछे जो इशू कर रहा है, स्टैंप लगी है लेकिन दस्तखत करना भूल गया, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गलतियां होती हैं, बशर्ते कि जो वोटर है उसको पता है कि भाई यहां पर दस्तखत करवाने हैं। ठीक है, सो एक तरफ ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जहां पर पीटीआई का ठीक नहीं है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ट्रैक रिकॉर्ड में इश्यूज रहे हैं। हमने देखा तोशाखाना का केस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का, हमने देखा कि जो फंडिंग का मामला था एक पॉलिटिकल पार्टी का, बल्ले का इंतखाबी निशान, बात हो रही थी ना कि जी पीटीआई ने गलतियां की, उन्होंने बहुत से झोल थे। देखें, पीटीआई की आपने पार्टी को, यानी कि जो उसके कर्ता धर्ता हैं, आपने उनको नुकसान पहुंचाना था ना, कि उसके जो वोटर्स थे जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, उन्होंने उसके जरिए वोट देना है अपनी पसंद की पार्टी को, वो नहीं देख पाते, बल्ले के निशान पे लगाना चाह रहे थे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करनी थी। फिर इसी तरीके से आज के रोज भी हम जब बात करते हैं कि जी ये जो नेट बंद किया जरूरी था, पूरा मुल्क हसास नहीं था, पूरा मुल्क सेंसिटिव नहीं था, कुछ इलाके थे जो सेंसिटिव थे, वहां पे बंद रखते और ठीक थे। और इसमें एक और अहम बात यह कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंने इसलिए कहा है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता था सेलुलर नेटवर्क के बंद होने से, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी था टर्नआउट का ज्यादा से ज्यादा होना, यानी कि जितना टर्नआउट हुआ है इससे भी ज्यादा होना। तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है एफर्ट्स करने थे, वो तो रैलीज नहीं निकाल सके, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, वो जलसे नहीं करने उनको दिए गए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं किया, उनके बैनर्स पोस्टर्स फाड़ दिए गए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो फिर आज के रोज जब वो कोशिश कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वहां पर सिर्फ सेंसिटिव इलाकों में सवाल नहीं है अली मुमताज साहब का, ये अली मुमताज साहब का कथारसिस है। कंवर दिलशाद साहब, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कंवर साहब से आपने कोई सवाल करना है ताकि मैं उनको शुक्रिया अदा करूं। छोटी सी बात कहता हूँ, 90 से पहले जब ये मोबाइल नहीं था, हाँ जी, तब भी इलेक्शन होते थे ना, तब तो ये सवाल, तब तो प्राइवेट मीडिया भी नहीं होता था, तब प्राइवेट मीडिया नहीं होता था, तब सोशल मीडिया भी नहीं होता। देखिए बात सुनिए, ये हमने बना लिया है, हर चीज को ह्यूमन राइट्स का इशू बना दिया है। ये मोबाइल मेरा ह्यूमन राइट बन गया है, इसके बगैर में गुजारा नहीं हो रहा। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? नहीं, बड़ी बात तो देना, आप बीच में बोलते नहीं जाए ना, आप बीच में बोलते नहीं जाए, मेरा भी यही काम है बोलना ही। मैं ये कहता हूँ कि गुस्सा दिला दिया आपने, आप पूरा केस सुना रहे हैं, तोशाखाने का कोई कसूर नहीं है, उसका फलां का कोई कसूर नहीं है। मैं सारा केस 2 महीने 4 महीने से लड़ता आ रहा हूँ, दोबारा आपसे लड़ूंगा आज मैं, जब मैं इलेक्शन से गुजर चुका हूँ, जब ये इरेलीवेंट सवाल हो चुका है। इरेलीवेंट सवाल को आप दोबारा आज छेड़ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं इलेक्शन ठीक हो गया, अब ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक हो गया, मैंने कहा पोलिंग प्रोसेस गलत दिया, इलेक्शन करा लेते भाई। वो थके में वजीराबाद से ड्राइव कर इलेक्शन करा लेते, इलेक्शन क्यों समझ आ जाएगी सर, आ जाएगी समझ। कंवर दिलशाद साहब, इन इंतखाबात के बाद जी, सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है। अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, आवाज आ रही है? मैं कहता कंवर दिलशाद साहब बैठे हुए, मैं भी चंद गुजारिशात कर दूं उनके बैठे ही। नहीं, तुसी गुजारिशा कर रही है कि तुसी सवाल करना है, मैं सवाल दी इजाजत दे सकनी है, गुजारिशा दी नहीं दे सकती सर। जी सवाल कर ले जी, अजहर सिद्दीक साहब सवाल कर लें कंवर साहब से। अच्छा, आई एम सो सॉरी गाइस, देयर इज सम ऑडियो इशू गोइंग ऑन, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक ऑडियो इशू चल रहा है। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपसे सवाल एक आखिरी कर लेती हूँ। मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे ही इंतखाबात के नताइज कंपाइल हो जाएंगे
تو ظاہری سی بات ہے یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی الیکشن کمیشن نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا اور یہ کام ٹھیک کیا. یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کا سب سے بہترین الیکشن تھا. سر ذرا سینٹی پریویل کرنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے فائنل کامنٹس میں ہمارے پینلسٹ کو کیا بتانا چاہیں گے؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو بیوروکریسی ہے، میں خود بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں، لیکن میں سب کے سامنے دیکھا ہوں، میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی حصہ رہا ہوں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی اپنا انتہائی اچھے رول کے مطابق انتخابات میں پورا معاونت کی الیکشن میں پاکستان کی. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا، یہ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے ماڈل بناتی ہے. وہ ماڈل یہ بناتی ہے جناب بڑے حساس ترین پولنگ اسٹیشن یہ، تاکہ یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب اس میں مضبوط ہے الیکشن کمیشن کی، جب وزارت داخلہ کی طرف سے اس طرح کی رپورٹیں آئیں گی حساس نارمل، تو الیکشن کمیشن تو مجبور ہے ان کی باتوں کو ماننا ظاہر ہے. اور خدا نے خواستہ جیسے آج چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں حکم جاری کر دوں کہ تمام موبائل سروس کو بحال کر دی جائے اور کوئی دہشت گردی ہو جائے تو سارا ملبہ تو پڑے گا الیکشن کمیشن پر، انہوں نے کہا تھا. تو لہذا بھی خاموشی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو حساس دنیا کے کسی جمہوری ملک میں اس کا تصور نہیں ہے. انڈیا جیسے ملک میں بھی حساس کا کوئی پولیس کا تصور نہیں ہے. یہ تصور ہمارے یہاں ہے تاکہ ایک خاص مخصوص طریقے سے وہاں لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. لوگ سمجھیں کہ جی تو بڑا حساس ترین پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں جانا تو درست نہیں ہوگا. تو لوگوں کی تھوڑی سی رفتار کم ہو جاتی ہے. لیکن مجبوری ہے، آئندہ حکومت کوئی بھی آئے گی وہ بھی انہی کے آگے ان کے ہاتھوں میں کھیلے گی، اسی بیوروکریسی کا ہاتھ میں. کیونکہ ان کا وزن بیچاروں کا اتنا نہیں ہوتا، اس لحاظ سے مجبور ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن بہا اس کے باوجود بھی عوام باہر نکلی تو کریڈٹ اب عوام کو دے دیں. عوام نے خطرات سے بالادست ہو کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے، جس کو مرضی ووٹ کیا ان کی اپنی خواہش ہے. لیکن بہرحال ہمیں خوشی سے بات کی ہوئی اور دنیا نے بھی دیکھ لیا، پورے ورلڈ میں بات آ رہی ہے. تمام مجھے خبریں مجھے امریکہ سے، وائس آف امریکہ، جرمنی، BBC سب نے کہا یہ بہت اس انداز سے عوام باہر نکلی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بات نہیں، صرف ووٹ کاسٹ کر دیا. یہ تو بہت اچھا اثر کیا ہے پاکستانی عوام نے، تو اپنا حق ادا کر دیا. باقی چاہے جو پارٹی اقتدار میں آئے، جس سے چاہے کریں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں جائے. لیکن بہرحال عوام نے اپنا شعور ظاہر کر دیا، عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اس کے نتیجے کیا نکلیں گے یہ آپ کے سامنے آ جائے. بالکل جی. کنور صاحب، کیا نگراں حکومت کو ان کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے پر آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت مبارکباد کی مستحق ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا؟ دس از دا فائنل کوسچن. نصرت، if you want to ask some question to Kanwar صاحب, I will hand over the mic to you later on. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوں، کیونکہ میں کافی دیر سے خاموش ہوں اور میرے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں بات کرنا چاہتی ہوں. بٹ ضرور کریں، ہاں میں ضرور کریں. مجھے واقعی لگا آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. نہیں، میں تو بڑی دیر سے ویٹ کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی شاید ہم کنیکشن نہیں ہو رہا ہے یا کیا وجہ ہے. بہرحال بات یہ ہے، سب سے پہلے تو انٹرنیٹ کنیکشن پہ بہت بات ہوئی، اور ابھی جب لاسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وائس آف امریکہ اور باقی جگہوں سے بہت میسیجز آئے اور بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، لیکن کانٹیکٹ تو کرنا ہی آج بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جتنے آبزرور آئے ہوئے ہیں جو پاکستان کے الیکشنز کو رپورٹ کر رہے ہیں، کل ہی میری ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی جو کہ ڈائریکٹ رپورٹنگ کرنا چاہ رہے تھے TRT کو. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے پاکستان میں فون بند ہونے کے بعد کس طرح سے رپورٹنگ کی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی آلٹرنیٹیو میجرز ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے. دیکھیے پوری انٹرنیشنل میڈیا آئی بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ آبزرو کرے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جو جس وقت ہو رہا ہے اسے رپورٹ کرے. یہ تمام چیزوں میں اچھا ہوا برا ہوا، obviously security comes first، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اتنے سال ہو گئے ہمیں سینسٹیو ایریاز سے گزرتے ہوئے، سینسٹیو ایرا سے گزرتے ہوئے اور سینسٹیو ڈیٹ سے گزرتے ہوئے. کیا اب تک ہم اتنے فعال نہیں ہوئے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹیوز نکال سکیں، ہم اس کا حل نکال سکیں؟ اگر دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے تو دنیا تو ویسے بھی ہمیں اس بات پہ کرٹیسائز کرتی ہے کہ کوئی مین ایونٹ ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. آج جب دنیا بھر سے جرنلسٹ اور رپورٹر یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2024 میں پاکستان کی کیا سچویشن ہے، تو 2024 میں بھی پاکستان نے ٹیکنالوجیکلی، ویسے ہم نے شاید بہت سی رپورٹنگ کی ہوگی، بہت سے حالات ہمارے پاس چینج ہو گئے ہیں. جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، 90s میں جو الیکشنز ہوتے تھے یا اس کے بعد جو الیکشنز ہوتے تھے وہ اکثر مختلف تھے. جب ٹیلی فون نہیں آیا تھا تو لوگوں کو ٹیلی فون کی بھی عادت نہیں تھی، جب موبائل نہیں آیا تھا تو ظاہر ہے اس کی بھی
عادت نہیں تھی. آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری رپورٹنگ موبائل سے ہوتی ہے. پیکج بھی رپورٹر جو ہے وہ فیلڈ میں کھڑا ہو کے موبائل سے بنا لیتا ہے اور سینڈ کر دیتا ہے. ہم نے تو اپنے ان ہاؤس آفیسز میں بھی کیا کچھ کم کر دیا جو ہیوی مشینری ہوتی تھی اور سارا کچھ. سو اٹ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو لرن. ہمیں اپنے پاس سے لرن کرنا ہے, اور وہ صرف انٹرنیٹ کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے مزاج کے لیے ہے, وہ ہماری اوور آل سسٹم کے لیے ہے, وہ ہمارے الیکشنز کے لیے. ابھی آپ لوگ جتنی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ یہ پارٹیز کا بتا رہے ہیں, میں پچھلے وقتوں میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن ہر وقت جو پارٹی بھی اقتدار میں رہی ہے بعد میں ان کا کوئی نہ کوئی رونا رہا ہے, اور لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں. اگلے 5 سال بعد لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خراب تھے, پھر کسی اور کو بھگتتے ہیں, پھر وہ ٹائم گزر جاتا ہے, پھر کہتے ہیں یہ خراب تھے. تو یہ ہمارے یہاں آن گوئنگ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن ہاں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, میں صرف اس پہ ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں. باقی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں جیسے کہ آپ نے بتایا 2018 میں یا 13 میں یا اس سے پہلے, لیکن جو اب زیادتیاں ہوئی ہیں یا جس کو ہم زیادتی کہتے ہیں وہ ایکچولی کہیں پریسیڈنٹ اس کا نہیں ہے. جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا کیس ہے, اور جو باقی تمام ایسے کیسز ہیں جو سینسیٹیو ہیں, اس لیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں انتخابات سے پہلے 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جی ایچ پی پر حملہ کر دیں گے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بینش, کہ اس سے پہلے جس کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, جس کے ساتھ بھی ہوئی, لوگوں نے اسے فیل کیا. اس بار لوگوں نے اسے ایمپتھائز کیا ہے, لوگ اسے فیل کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اوور آل آپ کو لگے گا. دیر از اے فیلنگ اٹیچ ٹو پی ٹی آئی سم ہاؤ اور دی ادر, whether it is right or wrong. لیکن مجھے نہیں پتا ان کو آپ کی بات پسند آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اب یہ تو میں تو ظاہر ہے کسی پارٹی کی نمائندہ نہیں ہوں, لیکن جو فیل ہو رہا ہے وہ بات ضرور کہی جائے گی. My sister, it is such a well elaborated point. I'm so glad آپ نے اتنا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. اظہر صدیق صاحب, are you glad to listen to Nusrat? You are not glad? You have some questions? اظہر صاحب نہیں, میں تو بہت خوش ہوا ہوں سن کے. آج تو آپ کا موڈ ہے اظہر صاحب کا. اظہر صاحب is a vibe today, man. Yes. نہیں سمجھے بات کو. جو کنور جہاں صاحب ارشاد فرماتے رہے ہیں, اب تو وقت آ گیا ہے وہ جو بیج بوئے تھے اس کا اپنا مزہ لینے کا. بڑی تعریف کر رہے تھے پنجاب حکومت کی. تاریخ کی سب سے گھٹیا ترین پنجاب حکومت رہی ہے. جتنا انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے اس حکومت نے, اور جتنے پیسے بنائے ہیں, ابھی آنے والے دور میں بتاؤں گا کہ کتنے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے. بہت پرانی بات ہے. اب تو اچھی باتیں کر رہے ہیں. محسن نقوی کے خلاف بول رہے ہیں. بولنے دیں. اچھا الیکشن کے بارے میں بات کریں گے. یہ بات آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی مناسب بات نہیں ہے جناب. آپ اپنے اس کے اگر آپ کے پاس سوری گائز. اچھا کنور صاحب ایک منٹ, میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے بھی یہ پینل کی طرف سے, اور تھینکس ٹو میر صاحب, ان کے کان میرے سے زیادہ آج کام کر رہے ہیں. میر صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے سر, یہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں یہ نگراں چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کریں سر. جی کریں, کھل کے کریں سر. جی نگراں جس کو پہلے دن سے نام پتا تھا جناب محسن نقوی صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے نواز شریف سے میٹنگیں کرتے رہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا پولیٹیکل بیریئر کیا تھا؟ کوئی 35 پنچر جیسے نجم سیٹھی آئے پی سی میں چلے گئے, محسن نقوی آئے 35 پنچر آئے اور اب وہ پی سی میں چلے گئے. اب اندازہ تو لگائے یہ کوئی الیکشن کرانے آئے تھے؟ یہ تو ملک کا ستیہ ناش کرنے آئے تھے. یہ بھی آ جائے, وفاقی سطح پر بھی آ جائے. یہ جو تاریخ رقم کی ہے, صحیح شعور انسان ہوتا 90 دن بعد استعفیٰ دے کے چلا جاتا. جناب میرا آئین کہتا ہے کہ 90 دن سے زیادہ حکومت نہیں رہ سکتی ہے. جائے یہ اب آپ کو کوشش یہ تک رہی ہے آس پاس کی محفلوں میں بیٹھے رہے, یہ ٹائم اور بڑھتا رہے. یہ تاریخی طور پر یاد رکھا جائے گا. اور انہوں نے پنجاب حکومت کا پولیس کس کی ہے؟ میں 70 کیسز آپ کو بتا رہتا ہوں پنجاب پولیس نے جو ستیہ ناش کیا ہے, جو پی ڈی ایم کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مل کر ہمارے بندے جو ہیں. ابھی چودھری یوسف کا بتا رہتا ہوں لیٹسٹ جو میں کیس خود دیکھ رہا ہوں, گجرا والا وزیر آباد 35 سے وہ سیٹ جیت رہا تھا, اس کو کیا اٹھایا گیا, بیٹھے یہ پولیس نے کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا جعلی پرچہ بنایا گجرا والا میں, چارج ہوا, سیالکوٹ پولیس لے گئی, ہائی کورٹ میں آئے, ہائی کورٹ نے آر پی کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں سے پولیس اٹھا کے لے گئی حمزہ آباد والی پولیس میں جا کر تھا, وہاں پر بیان ریکارڈ کرایا. میں یہاں اس سیٹ سے پیچھے ہٹتا ہوں, میں نے یہ ریکارڈ سارا اکٹھا کر لیا ہے اور میں الیکشن کمیشن کو لکھتا رہا ہوں. میرا بندہ الیکشن کمیشن دفتر گیا ہے, جناب یہ کچھ ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن سویا رہا ہے,
یہ اگر چھوڑے ہیں 70 کے قریب کیسز ہمارے تیار ہیں، تو پری پول ریگنگ کے کانٹیکس میں بڑا واضح طور پر، اور ہم نگران حکومتوں کو بھی بتائیں گے. اظہر صدیق صاحب کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا، جتنی پیٹیشنز انہوں نے فائل کی. اظہر صاحب میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، آپ جس طرح سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں سر پروفیشنلی، میں بڑی قدر کرتی ہوں سر آپ کی. میں نسیم صاحب کے پاس جاؤں؟ جی سر. جذبات رکھے، میں حقائق کہہ رہا ہوں. تو میں چیلنج کر رہا ہوں اس گورنمنٹ کو، پنجاب حکومت کی گورنمنٹ کو، آئے ذرا بتائیں. اور یہ سوال ہو گئے ان سے، اب حکومت آ گئی ہے نہیں؟ بالکل جی، ضرور کیجئے گا سر سوال. اچھا سر، نسیم صدیقی صاحب کو ایڈ کر لیں، ان کے بھی آپ سے ملتے جلتے سوالات ہوں گے. نسیم صدیقی صاحب آپ بھی سوال ایڈ کر لیں، پھر اکٹھے ہی آپ نئے سیٹ اپ سے، نئی حکومت سے وہ سوال کر لیجئے گا. آپ کو کوئی ڈس ایگریمنٹ تو ہوگا نہیں اظہر صدیق صاحب کی باتوں سے، ایسا ہی ہے نا نسیم بھائی؟ بہت شکریہ بینش، مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا کیونکہ میں نے بڑی تسلی اور صبر کے ساتھ سب کو سنا. دیکھیں باتیں ہم آج کے الیکشن کے حوالے سے کر رہے تھے، تو پازیٹیوٹی اس میں یہی تھی کہ آج جو بھی الیکشن ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے ہو گیا، لیکن ہم باقی چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے ہمارے پارٹیسپینٹ نے اس میں بہت ساری باتیں کی کہ فلاں جماعت قانون کی پاسداری نہیں کرتی. تو جنہوں نے نیب کے اوپر لاہور میں حملہ کیا تھا وہ کتنی کرتے ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا وہ کتنی پاسداری کرتے ہیں. آپ بھی 9 مئی کا اکثر ذکر کرتی ہیں، اور بہت اچھا، لیکن 25 مئی کا کبھی ذکر نہیں کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے جو ملک کے ہوتے رہے، آپ نے کبھی جہاز اغوا ہونے کا ذکر نہیں کیا کہ ایک آرمی چیف کا جہاز بھی کسی وزیر اعظم نے اغوا. نہیں نسیم بھائی، آپ نے شاید میرے شوز اور میرے ٹیلی ویژن پہ موقف سنا نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں غلط کیا، پر 2 wrongs they don't make a right نا. اس سے آگے کی بات کریں، اس سے آگے کی بات کریں. آپ نے میرا کام دیکھا نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں کہتی ہوں غلط کیا، بالکل غلط کیا. ہاں ایگزیکٹلی. سو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ کر دیا، نیب پہ کر دیا، تو وہ 9 مئی بھی کر سکتا ہے. اور ایک اور چیز، اس وقت پینل میں 1 2 3 4 5 6 7 8 ونڈوز ہیں. 8 کے 8 بندے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا نیب پر حملہ کرنا، کیا الیکشن کمیشن پر حملہ کرنا، کیا سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ایکویلنٹ ہے جی ایچ کیو پر حملہ کرنا. 8 کا جواب بالکل صحیح ہوگا. آگے بات کرتے ہیں، آگے مکمل کر لیں سر. نسیم بھائی مکمل کریں، کریں مکمل کریں. اسی بات نسیم بھائی 3 منٹ دے دو، تمہیں تو بنا لوں گی. نہیں میں نہیں ہوں گی. جی سر حکم کریں. جی نسیم بھائی بالکل درست کہا. میں آپ کے پروگرام بچپن سے بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں، تو اپنا بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں پرانے موازنے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اب جس طرح آج کے دن بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہو گئے ہیں، اسی طرح الیکشن کے ریزلٹ بھی اچھے آنے چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. دیکھیں 5-6% اوپر نیچے کوئی چیز ہو سکتی ہے، کہیں پہ غلطی ہو سکتی ہے، ان غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. تو اگر آج کے الیکشن کا کریڈٹ لینا ہے تو وہ کریڈٹ تب ملے گا جب الیکشن کے ریزلٹ جو ہے وہ مناسب ہوں گے. ابھی جس طرح مریم نواز کے ایک حلقے میں فارم 45 صبح سائن کروا کے رکھ لیے گئے تھے، جب محترمہ سے پوچھا پریزائڈنگ آفیسر سے کہ آپ نے یہ کیوں رکھ لیا ہے، انہوں نے کہا شام کو اصل میں کام بڑھ جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا ابھی سے اس کو میں سائن کروا کے رکھ لوں. تو یہ تو رول آف لا کے خلاف ہے نا، آپ صبح اس کو سائن کروا کے نہیں رکھ سکتے. اس کو نا ہم کور صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر میں علی میں آپ کی طرف آتی ہوں. پلیز جو سلامی اور میری سچویشن سمجھے، کچھ دیر کے بعد آپ نے بھی ادھر بیٹھنا ہے تو آپ سمجھے سچویشن کو. کور صاحب یہ جو نسیم صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں، فارم 45 پہلے ہی لے لیا اور دیگر قسم کی ان کی جو بھی لسٹ ہے، اس کے اوپر ذرا پلیز آپ کی کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے سر، کہ ڈو یو تھنک سو اٹس رائٹ اٹس رانگ؟ پلیز لیٹ اس نو سر. نہیں میں ان کا سوال نہیں سمجھا. فارم 45 تو ابھی تیار ہو رہا ہے نا، ابھی تو پریزائڈنگ آفیسر نے اپنا رزلٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو بھجوانا ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت. وہ تو فارم 45 کی کاپی پولنگ ایجنٹ کو بھی دے دینی ہے، پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی لگا دینی ہے، میڈیا کے حوالے بھی کر دینی ہے. ابھی تو فارم 45 تیار ہی ہو رہا ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر. رزلٹ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ابھی تو کسی خاص جگہوں کی کاؤنٹنگ پورے مکمل تو نہیں ہوگی، رات کے 2 بجے تک مکمل ہو جائے گی. لیکن بہرحال ہمارے دوستوں کی رائے اپنی جگہ سے ہے، ان کا قابل احترام رائے ہے ان کی. اگر انہیں کسی سے شکایات ہیں تو اپنے مختلف اداروں میں جائیں تو شکایت کریں. لیکن الیکشن کی جو آج عوام کو تو آپ کم از کم دے رہے کینڈیڈیٹ، باقی چھوڑے، باقی کس کو ووٹ دیا، پبلک تو باہر آئی، ووٹ کاسٹ کیا، اور اس کے بعد جس کو چاہے ووٹ دیا. کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی اس حالات میں، اس ماحول میں. کوئی پریزائڈنگ آفیسر، کوئی ریٹرننگ آفیسر کسی ٹیمپرنگ کرنے کی گنجائش رہی نہیں جو عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا. اس لحاظ سے ہمیں عوام کو آج دینا چاہیے. تھانے تحصیل اور انتظامات الیکشن کمیشن نے بھی کیے،
بیوروکریسی پہ اپنا کام کرتی ہے اور لوگوں کو بیوروکریسی کام کیا ہوتا ہے تو ڈراتی ہے، جب دھماکے ہونے والے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب ان کی رپورٹیں ہوتی ہیں، میں نے ان کی رپورٹیں پڑھی ہوئی ہیں. تو بہرحال مجبوری ہے الیکشن پاکستان کی، انہوں نے ابھی جیسے منسٹری انٹیریئر نے کیا اس کے اوپر پابند کی انہوں نے الیکشن کمیشن نے. باقی ہمارے دوستوں کا ذکر کیا فارن آبزرور، یہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، اپنی زندگی سیر و تفریح کرنے آتے ہیں، کہ کوئی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ اپنے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، پیسہ ان کو باہر سے مل جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی. آپ بے فکر ہے، میرے پاس انٹرنیشنل جو آبزرور کا باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس طرح محض رائے ہوتی ہے بھی ٹھیک ہے. باقی ہمارے ملک کے سسٹم ہے، ہم اپنا موبائل بند کریں، اپنا سسٹم بند کریں، ہمارا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے، ہمارے زمینی حقائق ہیں. یہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے پاکستان میں، کل 25-30 آدمی جان بحق ہو گئے. ان کو حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا درست کیا. وقت کے اندر بھی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی دھماکہ نہیں ہوا. یہ صحیح بھی تو چاہتا ہے نا کریڈٹ وزارت داخلہ کو، وفاقی حکومت کو، یہ عسکری قیادت کو، اس چیز کو خاموشی سے دیکھیں، رزلٹ دیکھیں، رزلٹ کیا رزلٹ آ رہا ہے اس کو دیکھیں، بغیر جذبات میں آئے. باقی اگر آپ کی شخصیات کے بارے میں آپ کے ذہن میں یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ٹھیک ہے. کنور صاحب آپ نے دو بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے. الیکشن کمیشن دے دیں. یہ بڑی پروگریسو اور بڑی فیوچرسٹک قسم کا آپ نے مجھے جواب دیا ہے جو کہ مجھے ڈسکشن میں آگے لے جانے کے لیے مدد کرے گا. کنور صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. فاروق عادل صاحب میں آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. علی پھر آپ مجھے اکٹھا کلیکٹیولی رسپونڈ کر دیجیے گا. فاروق عادل صاحب 2 چیزیں جو کنور دلشاد صاحب نے بتائی. اوکے آئی تھنک سو وی لاسٹ آور کانٹیکٹ. جی علی جی قسمت اچھی ہے بھائی، کہیں سے بھی شروع کر دوں. ہاں فاروق عادل صاحب کا بھی ٹائم کھا گئے آپ. فاروق عادل صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. پہلے دیکھیں جو چیزیں ہمیں سمجھ آپ شروع کہیں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے کہنے پہ رک جائیے گا. جو آپ نے ایک لائن 9 مئی کی، میں اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا غلط ہوا، پھر اس کے بعد میمو گیٹ غلط ہوا، پھر ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 افراد کو شہید کر دیا گیا، غلط ہوا، ڈان لیکس ہوا، غلط ہوا، 9 مئی ہوا، غلط ہوا. 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، کسی کو سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. اور ان میں سے جو جا کر آئی پی بی میں بیٹھ گئے، جن کو بعد میں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے سپیئر، ان کو بھی نہیں سپیئر کرنا چاہیے. ان کو کس بات کا سپیئر کر دیا گیا؟ بالکل نہیں کیا گیا، مطلب نہیں کیا گیا بھائی، نہیں کیا گیا. فاروق صاحب آ گئے ہیں، فاروق صاحب آ گئے ہیں. فاروق صاحب یہ جو علی ممتاز صاحب ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں سپیئر کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جو 9 مئی والے جو اپیرنٹلی چھوڑ گئے ہیں نا پارٹیز کو اور پی ٹی آئی کے اوپر اور خالی عمران خان صاحب کے اوپر ملبہ ڈال کے ادھر ادھر چلے گئے، ان کو بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو خبر دے دیتی ہوں پھر میں آپ کو پوائنٹ آف ویو لوں گی. خبر یہ ہے کہ ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا. لکھ کر لینا ہے، لکھ کر لے لے، نیچے میرے سائن چاہیے وہ بھی لے لے. جی فاروق عادل صاحب مجھے آج فاروق صاحب اور اس میں دیکھیے گا کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کا بھی ذرا دیکھیے گا، خیال کیجیے. فاروق صاحب جی گزارش یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے وہ پی ٹی آئی میں ہو یا آئی پی پی میں ہو، وہ جس میں بھی ہو اسے اپنا جرم کی سزا بھگتنی چاہیے. یہ ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ بدقسمتی نہ آئی پی پی کے بننے سے شروع ہوئی ہے نہ پی ٹی آئی کے بننے سے شروع ہوئی ہے. اس کی تاریخ بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے. لیکن اگر ہم صرف یعنی قریب ماضی قریب کی طرف چلے جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی بنائی گئی اور جس طریقے سے اس جماعت کو اکثریت بنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، دراصل یہ وہی طریقہ کار ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گڑھا آپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے کھودا جاتا رہا، وہی گڑھا پی ٹی آئی کے خلاف بھی کھود دیا گیا اور اس میں پی ٹی آئی گر بھی گئی. تو کاش کہ جب پی ٹی آئی یہ ذکر کر رہی تھی کہ صاف چلی شفاف چلی تو اس وقت گندی پالیٹکس یہ نہ کرتی. اگر وہ گندی پالیٹکس نہ کرتی تو آج وہ یہ کہنے کے قابل ہوتی کہ اس کے خلاف گندی کا پالیٹکس ہو رہی ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں کا کردار ایک جیسا ہے. تو اگر دونوں ہی کا کردار ایک جیسا ہے تو آج شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر میں متفق ہوں کہ کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اظہر صاحب کچھ خوش نہیں ہوئے آپ کی بات سن کے. اظہر صاحب خوشی مان تو نہیں پڑ گئی؟ میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو. اظہر صدیق صاحب سوال یہ نہیں ہے،
ہم یہی کرتے رہیں گے کہ کل اس نے غلط کیا تھا, پرسوں اس نے غلط کیا تھا. ہم تو ماضی کو ڈسکس کرتے آئے ہیں. پی ٹی آئی نے کر دیا جو ہونا تھا. پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا تھا, وہ اپنا پی ٹی آئی نے اس طرح بیٹھ کر لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کرا کے اپنا پارٹیاں نہیں چھڑائی تھی. چھڑانے والے جو کرتے تھے کرتے رہے تھے. لیکن اب کیا ڈاؤٹ رہ گیا؟ اب نہ تو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ بادشاہ کے دور میں ہوا, اس سے پہلے کسی دور میں ہوا ہے. یعنی میرا جیسا, مجھے صرف یہ بتائیں, میں 9 مہینے کیوں باہر رہ کے آیا ہوں؟ حضرت صدیق نے کیا سچ بولتا تھا نا, آپ نے بولتا تھا, کی ڈول سے بولتا تھا. حضرت کی آواز کیوں نہیں اچھی لگتی تھی ان کو؟ بات کو ذرا سمجھیے گا. یہ پاکستان میں جو فسائیت چل رہی ہے, 16 سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں اس کی. اکثر تحریک انصاف کو بد ذمہ دار بتائیں گے. اکثر تحریک انصاف کے ساتھ موقع تھا ان سب کا کھڑے ہونا, جمہوریت بحال کر سکتے تھے, سول لبرٹیز کی بات کر سکتے تھے. لیکن نہیں, ہم اب کب کہہ رہے ہیں ممتاز لے رہے ہیں, نسیم صاحب لے رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. آپ تو آزاد ہے نا سر, آپ تو آزاد ہے نا, آپ تو ٹھیک ہیں, آپ تو ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے موو اراؤنڈ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ 9 مئی میں شامل نہیں تھے نا سر. میں یہی تو پوائنٹ دے رہی ہوں کہ جو نہیں شامل تھا اس کی افیلیشن جہاں سے بھی ہو وہ بالکل آزاد پھر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ ریگولرلی شوز کر رہے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. جی سر. 9 مئی کو بینش یا نہیں تھا, 9 مئی کو یہاں نہیں تھا, یہ پتا نہیں. سوال بڑا واضح ہے, سوال بہت واضح ہے. میرے گھر پیٹرول پمپوں سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی ڈائریکٹ. میں نے نامینیٹ کیا شہباز شریف کو, میں نے نامینیٹ کیا رانا ثناءاللہ کو, میں نے نامینیٹ کیا محسن نقوی کو. کیا ہوا اس ایف آئی آر کا؟ اس ایف آئی آر کو خارج کراتے رہے. میرے سارا کچھ سامنے تھے, کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ میں نے کوئی کیا ایسا کام کیا تھا ایسا؟ کیا میں نے مثال کا چودھری میں کتنے نام آپ کو بتا دوں, وہ ان لوگوں نے جنہوں نے کیا تھا اس کو ذمہ دار ٹھہرائے. آپ نے تو کئی کینڈیڈیٹ امیدوار, اور یہ مقبول صاحب نے کیا کیا تھا, مقام اقبال نے کیا کیا تھا, عمران ریاض نے کیا کیا تھا, نواز شریف کا کیا قصور ہے, شاہد کا کیا قصور ہے, عید کا کیا قصور ہے؟ یہی باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب, بالکل ٹھیک, آپ نے کہا مجھے نصرت کے پاس بھی جانا ہے, اور آئی تھنک سو کہ فاروق عادل صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن میر صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ جی سر, جی سر, میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں, میرے ساتھ برداشت کیجئے گا, ابھی آپ میرے ساتھ ہیں تھوڑا ٹائم, میں سب کو موقع دوں گی, ڈونٹ وری. لیکن سر یہ جو اظہر صدیق صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, جن لوگوں کو انہوں نے نام لیا ابھی, اچھا, ایک تو اوریا صاحب نے جو ہے ابھی آ کر کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بتایا نہیں کہ کیا کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھتے رہے عمران ریاض صاحب کے حوالے سے. انہوں نے عدالت میں شعیب شاہین صاحب سے پوچھا کہ کیا عمران ریاض صاحب نے تو کوئی شکایت نہیں دی, انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں تھے, ان کو کس نے اٹھایا. تو سر میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں, آپ ضرور اپنا پوائنٹ رکھیں, لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے, ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے نا. اگر کوئی آ کے بولے بھائی کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے برا کیا ہے تو پوری سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. سجاد میر صاحب ذرا بات کیجیے گا, مجھے نصرت کی طرف بھی جانا ہے. جی کہیے گا ذرا, اظہر صدیق صاحب بھی بات کریں. کچھ ایسی باتیں ہیں, ایسے سوالات ہیں اور ایسے نقطے اٹھائے گئے ہیں جن پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پچھلے 4-6 مہینے سے ہم ان پہ گفتگو کر چکے ہیں. سر آگے نہیں نہ بڑھتے لوگ, اب کر لینا, ریمائنڈ کرا دیں. میری بات سن لیجیے, اور اس بات پہ قوم بالکل کلیئر ہے. قوم کلیئر ہے کہ علی ممتاز کیا کہیں گے, قوم کلیئر ہے کہ اظہر صدیق کیا کہیں گے, قوم کلیئر ہے کہ سجاد میر کیا کہیں گے, سب, اور بینش کیا کہے گی. سب کو معلوم ہو گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے, کس کی کیا سٹینڈ ہے, کس کو کیا کہنا ہے. تو یہ ایشو جو ہے یہ اس کو قوم کو ڈیسائیڈ کر لینے دیجیے گا, وہ کر لے گی ڈیسائیڈ. ہر ایک نے اپنے آرگومنٹ دے دیے. سر کیسے ووٹ سے ہی ڈیسائیڈ کریں گے نا, تو یہ آج ہی تو ڈیسیژن کا پروسیس چل رہا ہے, ووٹ سے ہوگا نا ڈیسائیڈ. لیکن مجھے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے بیڈ بلڈ کریٹ ہوتا ہے. الیکشن کے دنوں میں جب کیا آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ الیکشن کرا لیے ہیں, اب آپ اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی ہے تحفظات ہیں تو اس کا اظہار کر دیجئے گا کہ کل پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے, پرسوں پتہ نہیں کیا ہو جائے. آپ ضرور کیجئے گا یہ بات, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم بالکل اسی بات پہ چلنا چاہتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ٹھیک رزلٹ آئیں, اور جو جیتا ہے. آپ ابھی کہتے ہیں کہ ہم تو جیت گئے ہیں, دیکھیں نا, جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ فلاں جیت گیا ہے. بالکل دیکھیں یہ اس ملک میں یہ تماشے ہوئے ہیں. بالکل, میں نام لیتا ہوں, آگے بھی ہوں گے سر. میاں اظہر کا نام آ گیا تھا کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے فیوچر کے, جی, اور ان کو چن لیا گیا تھا. ان کے گھر میں کاف لیگ بنی تھی, جس پہ انگلی رکھتے تھے وہ کاف لیگ میں ہوتا تھا. سب کچھ ہو گیا تھا, الیکشن میں ہروا دیے گئے وہ. مجھے تو ابھی نہیں پتا کل رزلٹ کیا آنے ہیں, کس نے کہا کھڑے ہونا, کہاں نہیں کھڑے ہونا. اور اس کے نتیجے کے طور پر ابھی جو صورتحال پیدا ہونی ہے, دیکھیے ملک بہت ایک کہیں گے جی ہمیشہ ہی نازک صورتحال پہ دو چار ہوتا ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں صورتحال کہتا ہوں کہ جو اس کے مسئلے آپ کو درپیش ہیں اس الیکشن کی وجہ سے,
اور الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے اسمبلیاں توڑ دی تھی. وہ کیا نام ہے اس کا, ہمارے جو جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ بھی پتہ تو کرو, ایک باہر کے آدمی کے کہنے پر چیف منسٹر نے جو اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا تھا, نہ اس کی اسمبلی چاہتی تھی کہ اس کو توڑا جائے, اس کو توڑنی پڑ گئی. یہ سوالات تو بےتاش, اس پہ ہم نہیں جانا چاہ رہے. اب اس پہ اب جانا نہیں چاہ رہے. چلیے اتنا قانون ہمیں بھی آتا ہے جناب. مبارک ہو نصرت, آپ کو مبارک ہو. جزوی طور پر, مجھے نہیں پتا, اپنا فون چیک کریں بھائی, میرا تو نہیں کھلا, لیکن جزوی طور پر موبائل فون سروس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. نصرت مبارکباد لینا ایکسپٹ کریں, پہلے فون تو چیک کریں نا. ہم نہیں آئے, آپ آ گئی ہیں جزوی میں؟ نہیں, میرا فون نہیں کھلا ہے. اور میں اس پہ کچھ بات بھی کرنا چاہتی ہوں بینش, کہ اتنے لوگ اتنی دیر سے آپ لوگ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. بالکل کریں, بالکل صحیح ہے جو کچھ ہوا, اور اس پہ اس کو جتنا کنڈیم کرنا چاہیے وہ سب صحیح ہے. لیکن مجھے کوئی یہ بھی بتا دے کہ یہ نیا سسٹم آئے گا, نئے لوگ آئیں گے, سب کچھ ہوگا, تو کیا اس سے وہ لوگ جو زہر کھا کے اور اپنے بچوں کو زہر کھلا کے مر رہے ہیں, جو مہنگائی سے پریشان ہیں, جو بجلی سے پریشان ہیں, جو باقی چیزوں سے پریشان ہیں, جو ہمارا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, 9 مئی ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا, ہم ڈیفالٹ ضرور ہونے والے تھے, اور کیونکہ ایک دفعہ ہم ڈیفالٹ کی تلوار ہم پہ لٹک چکی ہے, تو یہ دوبارہ بھی وقت آ جائے گا, اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ, کیونکہ ہم نے اکنامک پلان ہی نہیں ہے ہمارا, نہ کوئی اکنامک پلان ہے, نہ کوئی ہماری ایسی فیوچرسٹک اپروچ ہے, نہ ہمارا کوئی لایا عمل ہے. آج ہم الیکشن کرا کے بہت خوش ہیں, وچ از ویری گڈ, فائن, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ صرف سیاسی پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے, ان کے کارکنوں کی بات ہو رہی ہے, اس سے استفادہ ہونے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو بھی حکومت بنے گی, یا جو بھی پہلے حکومتیں بنی ہیں جن کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, یا جن کے بڑے حق مارے گئے ہیں, کوئی یہ بھی تو جواب دے کہ اس وقت جو لوگ ہیں, جو مطلب اگر کوئی بچہ تھا تو وہ جوان ہو گیا ان 20 سالوں میں, 24 سالوں میں, اس کی زندگی میں کیا چینج آیا؟ اس کی زندگی میں صرف ڈیٹوریشن آئی ہے. آج ایک باپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. ایسے کتنے واقعات ہیں, آپ نے خود بھی رپورٹ کیے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے, اس پہ پروگرامز بھی یقیناً کیے ہوں گے, کہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اور یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو مڈل کلاس گھرانے تھے, کیونکہ کراچی میں تو ہمارے پاس یہ ساری سوسائٹیز ہمیں اس طرح نظر آتی ہیں, ہمارے پاس تو مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم تو پاورٹی لائن پر آتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو مطلب دیر آر سو مینی ایشوز جس کا کوئی ریزالو ہی نہیں ہے. ہم آج بھی 9 مئی کو رو رہے ہیں, ہم آج بھی باقی چیزوں کو رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کنڈیمیبل ہے, وہ بہت بری چیز ہے, کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کا ریزالو آنا چاہیے, جو چیزیں ان کا حل ہونا چاہیے, لیکن 25 کروڑ عوام کی دہائی کون سنے گا؟ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں یا جو کچھ بھی وہ کریں, آخر میں بھی اگر ان کی تقدیر میں مرنا لکھا ہے, اور اگر وہ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے, سوال آ گیا, بڑا ہیوی سوال پوچھا ہے. ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوکے, سب میرے ساتھ رہیں گے اور ہم بریک پر جائیں گے, اور بریک پر یہ جو ہیوی لوڈڈ سوال پوچھا ہے نا یہ نصرت نے, کہ بھائی 25 کروڑ عوام کا کون جواب لے گا, ان کو کون لے گا, ان کو کون اپنائے گا, وٹس ایور, یہ فاروق عادل صاحب اس کا جواب دیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہی جواب دے سکتے ہیں, اور انہی کی بات ہم سب کو سمجھ آئے گی. بریک کے بعد لیتے ہیں جواب. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری میراتھن ٹرانسمیشن کا سلسلہ بالکل جاری ہے. فاروق عادل صاحب, ایک بہت بھاری سوال, بہت بڑا سوال. 9 مئی ہوا, ٹھیک ہے, سزا ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی عوام سے گزر رہی ہے اس کو کون اون کرے گا؟ کون ہوگا پاکستانی عوام کا مسیحا سر؟ کیونکہ مجھے تو اس کا ایک ہی جواب لگتا ہے, وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی ہوتے ہیں, کوئی اوپر سے اور مسیحا نہیں آتا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہوگا مسیحا؟ جیسی پارلیمنٹ ہوگی ویسی عوام ہوگی, ویسی ان کے مسائل کا حل ہوگا. سر بات یہ ہے کہ یہ پوری ریاست کی ذمہ دار ہے, اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں, اور کل بھی میں نے آپ کی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ دراصل پاکستان پہلی بار پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے کہ پچھلی پون صدی میں ہم نے بہت غلطیاں کی. ان غلطیوں نے جو خمیازہ ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر ابھی میری بہن نصرت حارث کر رہی تھی, کہ عام آدمی کا کیا قصور ہے, ان کی آواز کون بنے گا. یہ پہلی بار ہے کہ اب ایک ایسے ادارے بن گئے ہیں جیسے FIC, کیا ہے اس کا نام, جو فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے, یہ بزنس کے لیے بنی ہے, یہ آپ کے ہاں سرمایہ کاری بلانے کے لیے بنی ہے, اور ان سارے معاملات کے لیے بنی ہے. مثال کے طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ لیا, سپریم کورٹ نے اڑا دیا, یا گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا, دیگر اداروں نے ٹانگ کھینچ دی اس کی,
نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پاکستان میں نہ کوئی پاکستان کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے آتا تھا، اس کو اعتماد ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا. تو یہ ان 75 برسوں کا سبق یہ ہے کہ ہم نے وہ ادارہ بنایا اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز شامل ہو گئے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب جو اگلی بات ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اب ایک طرف تو وہ احساس کرنے والے لوگ ہیں ہم نے غلطیاں کی، سب نے کی غلطیاں، کوئی مبرہ نہیں ہے غلطی سے، اور اب اگر انہوں نے اپنی غلطیوں کی احساس کر کے، غلطیوں کو تسلیم کر کے اس کی علاج شروع کیا، تو براہ کرم پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی اس کیفیت سے نکلے اور وہ بھی اس میں شریک ہو جائے. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ پرانی بات نہ کریں. فاروق صاحب مجھے ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں نا فائنل نہیں آئے ہیں، صرف آپ نے بات کی ہے تو صرف ایک سپلیمنٹری کوسچن. وہ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی اس کیفیت سے نکلے، وہ میرے خیال سے اگر کوئی جیت ہو گئی نا جو کہ شاید پی ٹی آئی نے ابھی ایکسپیکٹ نہیں کیا، مطلب ایک ان ایکسپیکٹڈ جیت ہو گئی، دیکھتے ہیں کیا ریزلٹس آتے ہیں، سو وہ کیفیت سے خود ہی باہر نکل آئے گی یا پھر کیفیت ڈبل ہو جائے گی. سر وہ دونوں صورتوں میں عوام نے بھگتنا ہے، کیفیت سے باہر ان کا نکلنا بھی عوام نے بھگتنا ہے، ڈبل ہو گئی کیفیت تب بھی عوام نے بھگتنا ہے. جی سر. میں معافی چاہتا ہوں، اظہر صدیق صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، یہ بھی یہاں موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح کے اور جو بہت سارے ووکل لوگ ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. اگر یہی مزاج کار فرما رہا تو ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پھاڑ میں جائے، میرا مفاد یہ ہے. اب آپ کو میں ایک کوٹ سناتا ہوں اکنامسٹ کا کوٹ یہ ہے کہ پاکستان جس وقت معیشت آگے بڑھنے لگتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اسی وقت کوئی یا تو ایسا سٹیٹمنٹ ڈیمیجنگ دے دیتے ہیں یا وہ کوئی ایسا موو شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ کاری اور پاکستان کی اکنامی بہتر ہوتے ہوتے پیچھے چلی جاتی ہے. تو کائنڈلی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے تو میں بہت گزاروں گا جو جی سر آپ بات کی رہے. آزاد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی، میں ان کی بات ختم ہونے کے فوراً ساتھ ہی آپ ہی کے پاس آؤں گی رسپونڈ لینے کے لیے. میرے ساتھ رہیے سر، بس 1 منٹ اور دے دیجئے. جی مکمل کریں جلدی سے فاروق صاحب، مکمل کریں. ابھی یہاں یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں ماضی میں نہ جائیں، کب تک آپ 9 مئی کو پیٹتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور دیکھیں جو ہو گیا اس سے زیادہ برا تو کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کی آمریت میں ایک طالب علم لیڈر NSF کا تھا، وہ شاہی قلعے میں قتل ہو گیا، اس کی آج تک لاش نہیں ملی. کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہوا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی کو سزائے موت دی گئی آؤٹ آف نو ویئر، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہوا؟ میں جاننا چاہتا ہوں نصرت بیٹھی ہوئی ہیں کراچی کی، میں بھی کراچی میں زندگی گزار کے آیا ہوں، سجاد میر صاحب بھی زندگی گزار کے آئے ہیں. کراچی میں MQM نے بہت غلط کیا، ٹیررزم بھی کیا، لیکن جواب میں اس کے ساتھ جو ہوا کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا؟ بلوچستان میں جتنی دفعہ بھی وہاں فوج کشی ہوئی، آپ نے وہاں اکبر بختی کو قتل کر دیا، کیا ایسا کبھی ہوا؟ کیا پاکستان میں یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ان میں کوئی ایسا تھا جس نے آئین کو نہ مانا ہو، جس نے قانون کو نہ مانا ہو؟ محکمہ زراعت کس کے لیے تخلیق کیا گیا تھا؟ دیکھیں ہمیں کانٹیکسٹ میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، اچھا ٹھیک ہے فاروق صاحب، آئی ایم ریئلی سوری، آپ نے دیکھیں اظہر صدیق صاحب کا بھی نام لیا، نصرت کا بھی نام لیا، تو مجھے ان سے رسپونڈ بھی لینا ہوگا. سو ابھی جتنے آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں اسی پہ میں رسپانس لے لیتی ہوں. اظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں، ذرا آپ بھی بات کر لیجئے اور ذرا کوشش کیجئے گا مختصر بات کریں، بیکاز مجھے ہیڈ لائنس کی طرف بھی بڑھنا اور نصرت سے بھی پوائنٹ آف ویو لینا ہے. جی اظہر صاحب فرمائیے. فاروق صاحب ہم سے عمر میں بڑے ہیں، بڑا تجربہ ہوگا، لیکن وہ تجربہ وہ اب تجربہ ختم ہو چکا ہے. موجودہ دور کا تجربہ ان کے پاس ہی، اب لوگوں کو بہت ذہین شعور لوگ آ گئے ہیں. جن لوگوں نے یہ سارا جو باتیں گنائی ہے کنہوں نے کی؟ وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی، جو سیاسی جماعتوں نے کی تھی، جو کروانے والے لوگ تھے. آج کہاں عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. ذرا فرق سمجھیے گا اس بات کو.
ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی سول لبرٹیز، عوام کے ووٹ کو، عوام کو حق دو، عوام جو چاہتا ہے عوام کریں. آپ کون لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں کسی محکمے کی شکل میں یا کسی شکل کے اندر؟ ہم کیوں سپورٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اکانومی جناب صرف اسٹیٹمنٹوں سے ڈاؤن ہوتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں پوری دنیا میں کوئی نیا کانسیپٹ جناب کوئی بیان دے دیا، اب یہ اکانومی نہیں ذکر کی. میں ویسے بڑا حیران ہو رہا ہے اس بات پہ. میں نے کوشش کی کہ میں سرچ کروں گوگل پہ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے اکانومی نیچے جانے کی، آنے کی. جتنی اکانومی زبردست پاکستان تحریک انصاف میں کورونا کے دنوں میں دیکھے کیا ریکارڈ اکانومی رہی ہے. اب سارا کچھ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اتنی انڈسٹری اس دور میں فلرش کر رہی تھی، اب نہیں ہے. 17 مہینوں کے اندر جو سیاست جماعتوں کو آج وہ کریں جو اکانومسٹ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اظہر صدیق صاحب آپ جو آج کہیں گے آپ کو معافی ہے. یہ پوری ٹرانسمیشن آپ کے نام ہے سر. سر آپ کے نام ہے پوری ٹرانسمیشن. جیے اپنی زندگی کریں سر. سر جو بولنا بولے سر. جو 85 کے پروجیکٹ ہے تباہی کر دی. یعنی نواز شریف آج آ جائے گا، یعنی چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے اس میں کیا بدلے گا؟ اس کے پاس ہے کیا؟ بولا تو اسے جاتا نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں پرچیاں لے کے پھر رہا ہوتا ہے. بارہ یار اب وہ بات کریں، آپ بات کریں انٹلیکچوئل کی، اچھے کریں برین، اس ملک کو آگے لے کے جائیں. بالکل صحیح کہا ہے. پرچی دیکھ کر بھی صحیح پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن پرچی دیکھ کر کے بھی غلط پڑھ لینا توبہ توبہ. اس پہ تو میں کچھ بولوں ہی نہ. جی نصرت جلدی سے بول دیں. سجاد مجھے جلدی سے یہ بول رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے انسیڈنٹ گنوائے کہ ایسا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا. ویسے تو پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا، آج تک ان کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے. اور مزے کی بات ہے پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹینیور بھی ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. تو ایسے تو بہت سارے ایگزامپلز ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، جو ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کا نکاح والا کیس ہوا، کیا ایسی کوئی پریسیڈنٹ پہلے ہے؟ کیا ایسا کسی حکمران کے ساتھ ہوا؟ پھر بہت ساری، میں یہ نہیں کہتی کہ میں ان کی نمائندہ ہوں یا انہوں نے سراسر ساری چیزیں بڑی کوئی یا ان کے وقت میں بڑی دودھ کی نہریں بہتی تھی، ایسا نہیں ہے. لیکن جو موقف ایک مسلمان کا ہوتا ہے، جا کے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو انہوں نے بات کی، اتنا ٹائم گزر گیا کسی نے ایک کبھی بات نہیں کی. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی، اس وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں سمائے، کسی کو اچھا لگے برا لگے. عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تب ہم بھی بڑی ان کی کرٹیسائز کرتے تھے ان کو کہ یہ صحیح نہیں کیا، وہ صحیح نہیں کیا. اور کراچی میں تو انہوں نے بالکل ہی دھیان نہیں دیا تھا. لیکن پھر بھی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب وہ جو بات آپ نے پہلے کہی کہ 2 wrongs cannot make 1 right، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو شہید کر دیا گیا یا کسی کو مار دیا گیا یا کسی کو لٹکا دیا گیا تو چلو جی ان کے ساتھ تو وہ نہیں ہوا. ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی کنوینئنس کے حساب سے کبھی سیکولر نیشن بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ تو پرسنل ہے اور یہ معاملہ تو اللہ اور انسان کے بیچ میں ہے، اور کبھی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی بن جاتے ہیں. نسیم صاحب کے پاس بھی جانا ہے. میر صاحب ذرا آپ اس پہ کامنٹ کریں گے. اچھا آپ نے سوال بھی پوچھنا ہے؟ نہیں کریں. پانی پی لیں، گلاس پڑا ہوا ہے. دم والے پانی کی بات نہ کریں. دم والا پانی آپ سوال کریں. چلے شکر ہے. آپ نے کل کہا تھا کہ 50% سے اوپر نہیں جائے گا ٹرن آؤٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج 50% سے اوپر گیا؟ نہیں میں خیر نہیں کیا. 50% پہ یعنی کہ جتنا کہ 2018 میں کچھ کم کے کچھ زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے اوپر نہیں گیا. مجھے لگتا ہے پتہ نہیں. ابھی دیکھیں میں چینل پہ سن رہا ہوں، لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. ابھی رائے جو سامنے کیا آئے گی وہ تو پتہ چلے گا، کل تک پتہ چلے گا کتنا ہے. اور آپ کو بینش کیا لگتا ہے کس بارے میں؟ آپ نے 2018 میں بھی اسی پولنگ اسٹیشن پہ گئی ہوں گی نا ووٹ ڈالنے، تو آپ کو لگ رہا تھا مجھے اچھا تھوڑا سا ایک ٹائم ڈفرنس تھا. آج ذرا میں مڈ ڈے میں گئی اور لاسٹ ٹائم میں ذرا تھوڑا ارلی گئی تھی بیکاز لاسٹ ٹائم میری ٹرانسمیشن میں ذرا ارلی ڈیوٹی تھی، ادھر ذرا ایوننگ کی ڈیوٹی تھی، تو میں ذرا مڈ ڈے میں گئی. تو مجھے ٹرن آؤٹ مناسب لگا. مجھے یہ نہیں لگا کہ انقلاب آ گیا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگا کہ لوگ ناراض ہیں اور لوگ آنا نہیں چاہتے یا ان کا اعتماد اٹھ گیا. سو آئی تھنک سو اٹ واز اے پریٹی ڈیسنٹ ٹرن آؤٹ. اٹ واز اے پریٹی ڈیسنٹ ٹرن آؤٹ. اس پہ سجاد صاحب سے ایک اور سوال پوچھوں گا جب آپ نے مجھے موقع دے دیا. یہاں چاہ کے نسیم صاحب اتنی بری گھوریاں کرا رہے ہیں نا، قسم سے شکل دیکھیں. نسیم صاحب یہ میں جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا اس کا موقع نہیں دے رہی ہے. آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں، یہ علی ممتاز ظالم سماج. پہلے تو آپ مجھ سے سوال پوچھیں. آپ نے نسیم صدیقی صاحب کا نام لے لیا تو پھر اس کے بعد میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں. نسیم صدیقی صاحب کا نام لینے، سجاد میر صاحب کا نام لینے یہ جو آپ نے ابھی عمران خان والی حرکت کی ہے نا ایک دم سے یو ٹرن مارنے کی،
یہ نہیں چلے گا, میں سیدھا جا رہا ہوں ناسٹی سیٹ میں, رستے میں سے رکاوٹوں کو ہٹاتا ہوا جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. میر صاحب میں اصل میں آپ سے چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کنوینئنس سے اپنی سائٹس چنتے ہیں. سیکولر بہت اچھی بات کی ہے کہ غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچتا. اچھا ہم پاگل پن دکھا رہے تھے, کبھی 18 مہینوں کے نام پہ لگا دیتے تھے, کبھی 4 سال عمران خان کے نام پہ لگا دیتے تھے, کبھی کہتے تھے جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تب سے معیشت بدلی ہے. معیشت کی خرابی کا ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ معیشت کب سے خراب ہونا شروع ہوئی ہے اس ملک کی, اور اس انالیسس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ریلائزیشن کر لی ہے, ہماری مقتدار نے بھی کر لی ہے. یہ جو ادارہ بنایا جس کا فاروق عادل ذکر کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں بنایا. آپ باجوہ تو بہت سی باتیں کر گیا جرنلسٹوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس فلاں کام کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ایسے پیدا نہیں ہوئی ہے, یہ 1-2 برس کی بات نہیں ہے, نصف صدی کا قصہ ہے. اس صورتحال کو آپ کو سنبھالنے کے لیے پورے سٹیک ہولڈرز کو, میں سٹیک ہولڈر استعمال کرتا ہوں, ساری پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتے ہیں, ان کو سر جوڑ کے جو بیٹھی ہیں بقول فاروق عادل کے, اور انہیں رستہ نکالنا پڑے گا. شاید ہم اس سے نکل جائیں. وہ بہت خطرناک صورت ہے. سر حکومت بھی جو بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہوگی کہ سارے سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں اور آپس میں اس کو امن سکون شانتی کے ساتھ میں خاموش رہ رہا ہوں ساری باتوں پر. غصہ تو نہیں ہو رہے نا, بس آرام سے 2 منٹ لے لیں, جو آپ کا دل کرتا ہے جی لے اپنی زندگی ان 2 منٹوں میں. سر بولیے جی, آپ کے 2 منٹ شروع ہوئے, اب ٹائمر لگا لیے میں نے. جی سر. دیکھیں میرے سینئرز بیٹھے ہوئے سب بڑی اچھی باتیں کی. اصل بات تو وہی ہے جو نصرت نے کی تھی کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے کیا سوچا جاتا ہے. 9 مئی کا واقعہ جس طرح ہوا, بہت اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, اس کے بالکل کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کاش 9 مئی کی طرح جو پاکستان کے غریب عوام کے مسائل ہیں ان کو بھی اتنا ہی سیریس لیا جائے, اور 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو سزا دی جائے. لیکن ایک دفعہ ذرا بتا دیا جائے کہ وہ جو سند جاوید ہے وہ کیا چیز ہے. اس کی کبھی FIR پڑھے بنش آپ, تو اس لڑکی نے 1 گھنٹے کے اندر 50 کلومیٹر کے اندر دوڑ کے اس نے مختلف جگہوں پہ اس نے آگ لگائی. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں رول آف لا کیا کہتا ہے, کس طرح آپ ناجائز لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. ایک واقعہ لے کے آپ کو میں یہ بتا دوں, کنٹونمنٹ کے علاقے اصل میں پتہ کیا, مجھے یہاں پہ ضرور بات کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ نہ میرے پاس اس ادارے کے کوئی نمائندے ہیں, وہ آ نہیں سکتے نا. فوجی تو آپ کو پتہ ہے چینل میں آ نہیں سکتے اپنا موقف دینے کے لیے, اور جو سابق فوجی ہے وہ میرے پینل میں موجود نہیں ہے. تو مجھے اس موقع کے اوپر آپ کو یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جو فوج کی پریکٹس ہے نا, بوائز کی پریکٹس, وہ شوٹ کرنے کی نہیں ہے. دے آر ناٹ الاؤڈ. اور یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ جنرل آصم منیر صاحب نے بڑے باوسوخ ذرائع سے دے رہی ہوں, چیلنج سے دے رہی ہوں کہ ہمارے اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا میرے بندوں پہ گولی نہیں چلے گی, جو کرنے دو 9 مئی کو کرنے تو گولی نہیں چلے گی. اب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. خیر ہمیں اس ڈیبیٹ میں 9 مئی کی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. نسیم صدیقی صاحب نے بھی اس کی بات کی ہے. بات تو کرنے دیں نا, آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں میری لڑائی ہو جائے نسیم صدیقی کے ساتھ, آپ کا سلوک رہے, آپ یہ چاہتے ہیں. دونوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ ٹھیک نہ کریں. نسیم صاحب آپ اپنا ٹائم لیں, بات کریں. جی سر مکمل کریں. فینش آپ نے جو بات کی میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ ایک بندہ لاہور میں موجود ہے اور وہ گجرانوالہ میں آگ لگا رہا ہے, تو اس طرح کی FIR بھی تو نہیں کٹنی چاہیے نا. یہ جھوٹی FIR جس نے کیا اس کو ضرور پکڑے, یہ جس نے نہیں کیا اس کے اوپر تو ظلم نہ کرے نا. اس ملک اس میں ہمارے پینلسٹ نے بہت ساری باتیں کی. بات یہ کہ ہمیں کرکس آف دا سچویشن پہ پہنچنا پڑے گا, جس کا کام اسی کو ساجے. جب تک سیاستدانوں کے کام نہیں کرنے دیے جائیں گے, ہم ان پہ انگلی اٹھاتے رہیں گے کہ آج IPP کون بنا رہا ہے, کل PTI کس نے بنائی تھی. پر ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح جنیجو لیگ کو ختم کر کے جنرل جیلانی کے کندھوں پہ بٹھا کے کس طرح نواز شریف کی مسلم لیگ نون بنائی گئی. چھوڑ دیں یہ ساری بات جو ماضی میں ہو گیا. بہت اچھی بات ہے, ماضی میں جو ہو گیا لوگ سیکھتے بھی ہیں نا. بھٹو صاحب آئے, پھر آگے آ کر کے سیکھا, اس کے بعد نواز شریف آئے, تھوڑا بہت سیکھا. عمران خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا سیکھا کہ نہیں سیکھا. نواز شریف صاحب اب بھی سیکھیں گے. بے نظیر بھٹو واحد ایک اکلوتی لیڈر تھی جو کسی جرنیلی نرسری سے نہیں آئی تھی, اور بڑا انہوں نے زبردست کام کیا. لوگ سیکھتے بھی ہیں نا, ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. فائنل کامنٹ علی ممتاز دے دیجئے ویری کوئکلی. اس میں اکانومی کی بات ہو رہی تھی, کوئکلی میں یہ کہہ دوں کہ اکانومی کی بات کرتے ہوئے ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں جو جاتے ہیں اسمبلیوں میں, ان کو جا کر یہ کہتے تو ہیں پر آسٹیریٹی کے میجرز نہیں ہوتے. تو آسٹیریٹی میجرز ہونے چاہیے تاکہ یہ جو قومی خزانے سے خرچے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے.
اور جو ہماری یوتھ ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے، اس کے اوپر کام کیجئے، محنت کیجئے، اور جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ریمیٹنسز آئیں اور ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب علی ممتاز کے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی بولوں گی، میں اپنی آواز اٹھاؤں گی۔ بس ایک چھوٹی سی چیز، اظہر صدیق صاحب آپ کی برادری کے کتنے لوگ جیت رہے ہیں سر جی؟ 1 2 3 4 کوئی نمبر دے جائیں، بس میں کلوز کرنا چاہتی ہوں، جلدی سے بلیٹن پہ جانا ہے۔ آپ کی برادری کے وکیل کتنے جیت رہے ہیں؟ 2 درجن کے قریب۔ 2 درجن؟ گڈ سر۔ ویسے وکیل کبھی ہارتا نہیں ہے، اس کا کلائنٹ ہارتا ہے۔ کلائنٹ ہارتا ہے، وکیل نہیں ہارتا۔ یہ تو آپ نے نعیم بخاری صاحب کی یاد تازہ کر دی۔ اوکے، تھینک یو گائز، بہت بہت شکریہ ساتھ بنے رہنے کے لیے۔ آپ لوگ کو ہم دوبارہ تنگ کریں گے، دوبارہ ہم ایک محفل لگائیں گے، پھر لگائیں گے 9 بجے کی ذرا خبریں سن لیں، اپڈیٹ لے لیتے ہیں رزلٹ کا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر علی ممتاز لیں گے ہم سب سے بدلہ، اور میں سجاد میر صاحب کے ساتھ ہی پھر باتیں کر لوں گی، یہی ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، ٹاٹا، اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد۔